Assalamu alaikum. In the name of Almighty Allah, my name is Tawsif Iqbal, and in today's class, we have to focus on most pertinent MCQs of Islamic studies. सबसे पहले respected students, काफ़ी लोग आज क्लास में कम है, I don't know why, but मैंने आप लोगों को जो चीज़ समझानी है इस क्लासेस में इस्लामिक स्टडीज़ इन शॉर्ट वीकेंड से इस्लामियात, ठीक है, जो कि माइनॉरिटीज़ अगर इस क्लास में कोई है तो उनको लिए भी मैं यही समझूंगा कि एथिक्स के हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से वो चीज़ें मैं उनको अलग में भी समझा सकता हूँ इफ़ दे हैव क्वेश्चंस। बट इस्लामिक स्टडीज़ को आप लोग प्लीज़ देख लें। आप लोग वाकई सीएसएस के लिए आए हो या पीएमएस के लिए, इस दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे एंड परेसे के बाद सबसे ज़्यादा लोग वैसे फेल होते हैं इस्लामियात में या इस्लामिक स्टडीज़ में। तो इस्लामिक स्टडीज़ में लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि मतलब कुछ सुपरफिशियल चीज़ों को बंदा देख के उनको लगता है कि इट विल वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे कभी कभी काम नहीं हो पाता। इसी वजह से ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। सो माय क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों ने जो चीज़ें मैं समझाता हूँ प्लीज़ इसको समझें। एटलीस्ट आपको पता हो कि ये चीज़ें रेलेवेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ अल्लाह। नेम्स ऑफ अल्लाह के वैसे भी हम मुसलमान हैं। आप लोगों को अगर वाकई नेम देखने हैं तो आप लोग किसी भी आर्मी के कैंट में चले जाए, वहाँ पे मेन रोड्स के दरमियान जो बिलबोर्ड लगे होते हैं उन पे भी कई दफ़ा लिखे होते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद में भी आपको मल्टीपल रोड्स पे नेम्स ऑफ अल्लाह ये लिखे होते। आप मुसलमान हैं अगर आप लोग, काफ़ी तो होंगे भी डेफिनेटली, बट आप लोग मास्क में जाए, मस्जिद में जाए, वहाँ पे भी आप लोग डेली बेसिस पे देख सकते हैं रैंडमली। तो एमसीक्यूज में भी कई दफ़ा नेम्स ऑफ अल्लाह में पूछते हैं। कोई भी नेम लिखा होगा, उनके सामने मीनिंग्स का पूछा होगा, तो प्लीज़ यू मस्ट नो अबाउट द नेम्स ऑफ ऑल। एक और चीज बताऊं, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ब्लंडर है। मैं कई दफा सीएसएस के इंटरव्यूज में सुनता हूँ लोग कहते हैं आल माइटी अल्लाह। जब आपने आल माइटी बोला तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह, ये ग्रामेटिकली गलत है। या आल माइटी बोले या अल्लाह बोले, ठीक है। सो द थिंग इज के नेम्स ऑफ अल्लाह या नेम्स ऑफ आल माइटी, उसके बाद नेम्स ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, वो भी आपको पता है कुरान पाक के एंड पे दिए होते हैं। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की जो बीवियाँ है उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है, मोमिनों की माएँ, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी नेम्स आपको आने चाहिए। कई दफ़ा ये पूछा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सेकंड वाइफ का नाम क्या है, सबसे यंगेस्ट वाइफ का नाम क्या है, कौन सी बीवी से कितने बच्चे थे, वो कौन सी बीवी थी जिनसे मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल औलाद में से चार बेटी या तीन बेटे, तो वो कौन सी बीवी थी जिनसे एक बेटा था, बाकी वो कौन सी बीवी थी जिनसे दो बेटे थे, ठीक है। तो ये इतने आसान आसान एमसीक्यूज है, हमें आता नहीं है एग्जाम में, जो मैंने खुद कई दफ़ा देखा है, ठीक है। अच्छा, प्लीज़ आप लोगों से एक गुजारिश ये भी है कि आप लोगों के जितने भी सवालात होंगे ना, वालेकुम अस्सलाम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सर ने मापल्ला पी, ओके। ये इसके लिए मैं प्लीज़ एंड पे बताते चलूँ। अच्छा जनाब, सो जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा ना वो एंड पे, ताकि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हो। उसके बाद होली प्रॉफिट मेट विद अदर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग मेराज, ये भी मैंने कई दफ़ा देखा है। अच्छा, क्लास में तमाम चीज़ें तो डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन जो डोमेन्स में बताता हूँ प्लीज़ उन पे आपका एटलीस्ट फोकस होना चाहिए। तो ये भी पूछा था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, छठे आसमान पे किससे मिले थे, ठीक है। ये भी पूछा था पांचवें आसमान पे किसके साथ मिले थे। तो ये बहुत रेलेवेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्स्ट आसमान पे किसके साथ मिले थे, ठीक है। हजरत आदम कौन से आसमान पे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन से पे थे, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, कई दफ़ा ये एमसीक्यूज में आया है। नाइन्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 11th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, ये भी एमसीक्यूज है, बहुत आसान है। इस दफ़ा ला एक टेस्ट में आया था जिलकैदा ये इस्लाम का कौन सा मंथ है, बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है। आसान भाषा में बताऊं, ये है मई का मंथ। तो अभी कोई भी क्लास में ऐसा बंदा है विदाउट गूगल जो मुझे बताए कि इस्लामिक मंथ में तो ये कौन सा महीना होगा। लेट्स सपोज आज मई है ना, मई 2026,
تو اسلامک کیلنڈر میں یہ کون سا مہینہ ہوگا؟ ویسے بھی حج کا سیزن ہے، مطلب تو آسان ہے نا، یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن رینڈملی جب ایگزام میں پوچھا جاتا ہے دن وی اسٹارٹ اس کے بعد اسلامیات کے جو ریلیونٹ، اچھا فیمس اسلامک بکس، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ہولی بکس ہے یہ تو آسان ہے۔ کئی دفعہ یہ پوچھا ہے کہ ہندوز کا رامایانا، ویداس، اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو بھی کلاس میں بندہ یا بندی کے پی سے ہے، آپ لوگ 2025 کا موک دیکھ لے، نہیں موک نہیں، ٹیسٹ دیکھ لے، جو ایم پی ٹی تھا، اس میں بھی پوچھا گیا تھا کہ ہندوازم کا جو ہولی کتاب ہے وہ بتائیں۔ تو وہ اسلامیات میں بھی کئی دفعہ وہ آپ سے باقی مذاہب کا بھی پوچھ لے، ہو سکے آپ سے پوچھ لے کہ کنفیوشنزم جو کہ چائنیز انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں، کراچی میں اینڈ سو آن۔ اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو آرٹائزم ہے، شنٹائزم ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کنفیوشنزم ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، ٹھیک ہے، آج کل ویسے ایک نیا مذہب ہے، ایتھیزم بھی بہت پیک پہ ہے، لیکن ہیومنزم بھی ایک نیا مذہب ہے۔ تو وہ کسی بھی حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، لارڈ بدھا کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رامایانہ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ویداس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ باتیں ایسی ہے نا کہ آپ لوگوں نے بیوروکریٹ بننا ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یو پیپل آر دا کریم آف سوسائٹی۔ باقی لوگوں کو تو آج کل بیسکس بھی نہیں آتے، تو یہ چیزیں تو آپ کو اس لیے آنے چاہیے کیونکہ یو آر دا کریم آف دا سوسائٹی۔ امپیوٹی تو چل پاس ہو جائے گا کسی بھی میتھڈ سے، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو دیٹ یو مسٹ بی اے مین آف نالج، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جناب آپ نیکسٹ دیکھیں، انبیاء کے جو ہے انبیاء کرام اجمعین، تو ان کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹائٹلز کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیمس ماسکس، تو فیمس ماسک کے حوالے سے مسجد قبلتین کہاں پہ موجود ہے، اس کے علاوہ وہ کون سا مسجد تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ڈیمولش کیا جائے، مسجد اقصی کہاں پہ موجود ہے، سلطان قبوس مسجد کہاں پہ موجود ہے، چل شاہ فیصل ماسک تو اسلام آباد میں ہے، اٹ میک سینس۔ اس کے بعد بادشاہی مسجد کس نے بنوایا تھا، اس کے بعد سندھ میں ٹٹا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاہ جہان مسجد کب بنا، کس نے بنوایا، اس کے علاوہ دلی میں جو مسجد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایس ایم سی، اچھا پشاور میں مسجد مابتحان، جو کے پی کے اسٹوڈنٹ ہے پلیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سندھ والوں کے لیے میں نے بتایا۔ اس کے بعد کئی دفعہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ملتان کو سٹی آف سینٹ تو کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ایسے کون کون سے پرسنالٹیز تدفین ہے، مطلب وہاں پہ دفن ہے۔ اس کے بعد یہ بھی لاسٹ ٹائم پوچھا تھا کہ کراچی میں جو وہ سمندر کے کنارے پہ جو عربین سی ہے، ٹھیک ہے، آئی تھنک وہ کون سا بندہ ہے جو کراچی میں شاہ، وہ نام ایگزیکٹلی بالکل دماغ سے میں بھول گیا، بٹ یہ پوچھے جا سکتے ہیں ملٹیپل ایم سی کیوز۔ اس کے علاوہ کے پی کے میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جو مطلب ہسٹوریکل ماسک سے کے پی میں، تو یہ ماسک کے حوالے سے کسی بھی جگہ سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریلیجنز آف دا ورلڈ، اچھا شرائنس کے حوالے سے سہبند شریف کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو سندھ سے لوگ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ڈرامہ دیکھا تھا، ویسے پاکستانی ڈراماز آئی ڈو واچ، تو ہمایوں سعید کا تھا، اس میں جو تھا میوش حیات اس کے ساتھ تھی اس ڈرامے میں، اور سہون شریف پہ وہ بنی تھی، ٹھیک ہے، دل لگی ڈرامہ تھا شاید۔ تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ کس کا مزار ہے۔ اس کے علاوہ داتا صاحب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہدا اور محبت جو ڈرامہ بنا تھا وہ بھی ملتان میں بنا تھا، ٹھیک ہے، جس میں فیروز خان تھا۔ تو کبھی کبھی آپ کو ڈرامہ سے، ناول سے، مووی سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ویجیلنٹلی ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ تو یہ شرائنس کے حوالے سے پلیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فیمس بکس جو ہے وہ آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ اس کے بعد ریلیجنز آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے لارجسٹ مذہب کون سا ہے؟ کرسچینٹی ہے، فالوڈ بائی اسلام۔ اس کے بعد آپ ہندوازم اینڈ سو آن۔ پاکستان میں کون سا مذہب کون سے نمبر پہ ہے؟ ڈیفینیٹلی 80% سنی سے 15 to 20%، کچھ جگہوں پہ 20 to 25 شائٹ مسلم ہے جو شیعہ بائی ہے۔ اس کے بعد آ، اچھا انٹرسٹنگ بات بتاؤں، پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی انڈیا سے، سو انڈیا میں سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی وہ بھی مسلم ہے، 14%، 14%۔
جبکہ پاکستان میں بھی سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہندو کمیونٹی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہاں جی بالکل عبداللہ شاہ غازی صاحب، ٹھیک ہے، بس ذہن سے نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، مائی اپولوجیز۔ سو یہ عبداللہ شاہ غازی صاحب بہت فیمس ہے کراچی پوائنٹ آف ویو سے، آ، مطلب کافی لوگ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اس کے بعد جناب آگے اچھا اسلام آباد میں جو لوگ لوگوں نے دیکھا ہوگا بری امام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسلام آباد پوائنٹ آف ویو سے فیمس ہے۔ یہاں پہ شاہ علادتہ بہت فیمس ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی کچھ جگہ ہے ایسے جو کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ریلیونٹ ہے۔ اس کے بعد جناب ریلیجنز آف دا ورلڈ کا تو میں نے بتایا، بدھزم ہے، کنفیوشنزم ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، اسلام، جوڈازم، شنٹائزم، اس کے علاوہ جو سکھ کمیونٹی ہے، سکھزم، ٹائزم، یہ جاپان میں موسٹلی ان کے فالوورز پائے جاتے ہیں، زورسٹرینزم، یہ پارسی جو کمیونٹی ہے۔ اچھا میں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے، شاید آپ لوگ تو بہت کم ٹائم سے کافی لوگ مجھے جانتے ہوں گے، لیکن میں نے نوا پہ بھی ٹیچنگ کی ہے، اس کے علاوہ کافی اکیڈمیز میں آئی ہیو اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم۔ تو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یا جنرل نالج کے حوالے سے الحمدللہ میں نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ تو ایون اس پوائنٹ آف ویو سے بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ اکیڈمیکلی فائنانشلی ہیلپ دے گا۔ میں جب بھی اسلام آباد میں آئی ڈو واک تو میں روڈس پہ بوٹس کو دیکھتا ہوں نا۔ ابھی جی میں آپ لوگوں نے سوا روڈ دیکھا ہوگا، تو آپ لوگ دیکھیں کہ سوا روڈ کس نام پہ ہے؟ دریائے سواں پہ۔ اس کے بعد آپ لوگ جی 9 پہ جائے، آپ لوگ جی 10، جی 11، F11، F10 پہ جائے، ہر روڈ پہ خواجہ ناظم الدین روڈ۔ تو خواجہ ناظم الدین کون تھے؟ مثال کے طور پہ سیکنڈ گورنر اینڈ PM آف پاکستان۔ آپ کو اتنا کچھ اسلام آباد کے روڈ سے مل جائے گا، G7 میں، G6 میں، G8 میں، G9 میں، E9 میں۔ تو آپ کے 50 سے 100 MCQs تو آپ کو چلتے پھرتے آپ کے کنفارم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ جو پارسی کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ بلوہی کمیونٹی، یہ روڈ بھی ہے اسلام آباد میں G11 سائٹ پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ان ڈیٹیل پہ جانا ہے کہ ہاں اچھا یہ کس کے نام پہ بنا ہے، یہ کس کے نام پہ بنا ہے، تو ان سے آپ کی کام کی چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ 4 خلیفاز آف اسلام، تو ابو بکر فالوڈ بائی عمر فالوڈ بائی عثمان اینڈ the last one is حضرت علی، ٹھیک ہے؟ نیم آف 6 کلماز، تو میں آپ کو بہت آنیسٹی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ کئی دفعہ CSS کے لوگوں کو تو بہت کچھ آتا ہے، لیکن میں نے خود اپنے دوستوں میں نوٹس کیا ہوا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ ان کو کہو رینڈملی کہ 5واں کلمہ سناؤ، تو ایمان مفصل بتاؤ، ایمان مجمل بتاؤ، کہتے کہ یار آپ حافظ نہ بنو ہمارے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے یہ چیزیں بالکل بیسکس ہیں۔ آج کل تو کلاس 1 اور 2 کے بچوں کو بھی یہ چیزیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسکس کنسیپٹس، لیکن آپ لوگوں کو خود پتہ ہے، پلیز اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ آپ لوگوں کو یہ جو 6 کلماز ہے یہ یاد ہے زبانی؟ آئی ایم ناٹ، مطلب یہ فن مذاق میں کہتا ہوں۔ اچھا آپ کو ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد ہے؟ کون کون بندہ ہے جس کو صلاۃ جنازہ یاد ہے؟ کون کون بندہ ہے جس کو بچوں کا جو صلاۃ جنازہ ہے وہ چینج ہے ایلڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے؟ چل خواتین کو یہاں پہ ایمنسٹی ہے، لیکن یہ چیزیں بیسکس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی آنے چاہیے۔ اس کے بعد جناب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ پہنچ گئے، اوکے۔ اس کے بعد جناب اوکے، اوکے ٹھیک ہے، نیم آف 6 کلماز۔ اس کے بعد 7 منزل ان قرآن، فرسٹ منزل کہاں پہ ہے، سیکنڈ منزل کہاں پہ ہے؟ اس کے بعد سگنیفیکنٹ ایونٹ، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ مائگریشن کہاں پہ کی، کس کے ساتھ کی، اس کا عمر کتنا تھا؟ اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرسٹ غزوات، اچھا غزوات اینڈ سریا میں بھی فرق ہے، جس میں نبی پاک نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہو ان کو غزوہ یا غزوات کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جنگ وہ جو فرسٹ غزوہ تھا، ٹھیک ہے، یا جنگ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انکلز کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس کا ایج اس ٹائم تھا میکزیمم کتابوں میں 15 ایئرس تک لکھا ہے۔ اس کے بعد ایونٹس آف لائف ٹائم ان مکہ، مکہ میں کتنا ٹائم اسپینڈ کیا، مدینہ میں کتنا ٹائم گزارا، غزوات، ٹھیک ہے، کمپلیٹ لسٹ آف غزوات، چینج آف دا قبلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے آپ دیکھتے جائے بیٹل آف کربلا، ٹھیک ہے، بہت فیمس ایونٹ ہے۔ اسلام فرسٹ میٹنگ پلیس، اس کے بعد بنو ہاشم کے حوالے سے، حضرت خدیجہ کے حوالے سے ملٹیپل MCQs بنتے ہیں، کیونکہ
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں، وائفز میں، جو بچے تھے سب سے زیادہ وہ حضرت خدیجہ سے تھی۔ اچھا، یہ حضرت خدیجہ کا تیسرا شادی، مطلب شی واز ڈیورس ٹوائس، ٹھیک ہے۔ تو آج کل سوری ٹو سے یہ پاکستان میں اس کو عیب مانا جاتا ہے، لیکن اگین ایک نیا رپورٹ آیا ہے کہ اسلام آباد میں ہر ایک گھنٹے میں تقریباً 38 مطلب خلا کے کیسز یا سوری ٹو سے طلاق کی کیسز فائل ہوتی۔ وہ رپورٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی ہائپ مچا جب لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ 24 کا 25 اینڈ 26 کا ڈیٹا اٹھائے، اللہ پاک کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز وہی چیز ہے جو آج کل اسلام آباد میں پیک پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے میں نے بات کی کہ شی واز ڈیورس ٹوائس، بٹ یا یوں سمجھے کہ ان کا شوہر فوت ہو گیا تھا، بٹ اگین سمجھانے کے لیے بتاتے چلوں کہ جب انہوں نے شادی کی ہولی پراپرٹ کے ساتھ، سو اٹ واز ہر تھرڈ میرج۔ تو اس کے حوالے سے فرسٹ بیٹی کا نام کیا تھا، لاسٹ بیٹی حضرت فاطمہ، شی واز دا ینگیسٹ۔ فرسٹ بیٹے کا کیا نام تھا، یہ MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کے حوالے سے، شعر خدا کے حوالے سے بہت MCQs بن سکتے ہیں۔ یہ لسٹ آپ لوگ دیکھتے جائیں، میں آتا ہوں ابھی MCQs پہ تاکہ آپ لوگ فیڈ اف نہ ہو۔ کلماز، prophethood، اینجلس، ریویلڈ بکس، لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس کے بعد پلرز آف اسلام، پلیز یہ تو سے سلیبس سے توحید، صلات، صوم، زکوٰۃ، حج۔ حج کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ لوگوں کو آیات بھی آنے چاہیے، کیونکہ آئی ہیو 69 اسکور ان اسلامک اسٹڈیز، تو اسی وجہ سے کافی آیات یاد ہے۔ توحید کے حوالے سے، توحید بالذات، توحید پہ صفات، توحید فی الافعال، توحید کے حوالے سے آپ کو قرآنی آیات، احادیث آنے چاہیے۔ صلات کے حوالے سے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز میں ہمیشہ قرآن پاک میں ہمیشہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے وہ ہے نا، پوچھے جا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں، کئی دفعہ یہ پوچھا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ القلوب، یہ بھی کئی دفعہ پوچھا ہے۔ رکاب کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن سبیل کیسے کہتے ہیں، تو یہ بھی MCQs ہے، آسان آسان MCQs پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہر رمضان، وہ جو آیات ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کس نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا؟ زکوٰۃ سونے پہ کتنا دینا ہے، چاندی پہ کتنا دینا ہے، ٹھیک ہے، گوٹ پہ، بفلو پہ، باقی چیزوں پہ کتنا زکوٰۃ دینا ہے، وہ چیزیں آسان ہیں لیکن آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ حج کے حوالے سے، ویسے بھی حج کا موسم ہے، ابھی حج آلموسٹ سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، عید نیئر ٹو نزدیک ہے۔ تو حج کے حوالے سے آپ لوگ ویڈیوز دے کے، ڈاکومنٹریز دے کے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ ہولی قرآن کے حوالے سے بتاتے چلوں، چند MCQs ہیں۔ پبیائی آلاء ربکما تکذبان، کئی دفعہ، مطلب یہ کتنی دفعہ ریپیٹڈ ہے سورۃ الرحمن میں؟ وہ کون سا آیات ہے قرآن پاک میں، کون سا سورہ ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہوا ہے؟ کون سا سورہ ہے جس کے سٹارٹ میں دا اونلی ایکسیپشن بسم اللہ موجود نہیں ہے؟ حروف مقطعات کیسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد جناب یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ سورہ یاسین کون سی پارہ میں ہے؟ قرآن پاک کا جو مڈ والا لفظ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، بنیان مرصوص، جو ابھی پاکستان آرمی نے انڈیا کے خلاف نیم رکھا تھا، تو اس کے حوالے سے جناب یہ 22 ٹائم، اوکے، سورۃ توبہ، نمل، شاباز، گڈ، اوکے، سنیں پلیز۔ اچھا جناب، تو یہی تھا نا کہ یہ MCQs ریپیٹڈلی پوچھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا دلہن کسے کہا جاتا ہے، قرآن پاک کا دل کسے کہا جاتا ہے، کون سے سورہ کو؟ یہ MCQs آپ لوگ مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ جو لاسٹ پارہ ہے اس میں کتنے سورہ ہے؟ 36، 37، 38، 39، 40۔ اس کے بعد اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جناب کہ بنیان مرصوص جو ہے، یہ کون سی سورہ، کون سی پارہ سے ہم نے اخذ کیا ہوا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ سورۃ النساء میں کون سے ٹاپک پہ مینشن ہے؟ سورۃ الاحزاب میں کیا مینشن ہے؟ یہ بھی پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیم ہے
محمد یا احمد یہ کون سے سورہ میں آیا ہے، خاتم النبیین کے حوالے سے کون سے سورہ میں ڈسکشن مینشن ہے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آ، آ، اس کے علاوہ سورہ العمران میں کس چیز کے متعلق چیزوں کا مینشن ہے، اس کے علاوہ ابابیل کے حوالے سے کون سے سورہ میں چیزوں کا مینشن ہے۔ تو یہ چند 20-25 سورہ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو لکھ کے پھر بتا دوں گا۔ آپ ایٹ لیسٹ جب آپ لوگ سوتے ہیں یا جب آپ لوگ فری ٹائم میں ہوتے، ایف سپوز یو وانٹ، ایک ایپ ہے اسلام 360، سب سے اتھینٹک ایپ ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ جس کا ٹرانسلیشن آپ سننا چاہے، جس کا تفسیر آپ دیکھنا چاہے، جس کی آڈیو میں، ویڈیو میں، ہاں ویڈیو کی تو چیزیں کم ہیں، لیکن آڈیو میں جس مولوی کو، جس اسکول آف تھاٹ سے آپ سننا چاہے، بالکل ریلیونٹ اتھینٹک ڈیٹا ہے اس میں۔ اسلام 360 ایپ آپ میرے ساتھ خود بھی ہے موبائل میں، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اتنے سارے میسیجز، ماشاء اللہ، اوکے سنیں، اچھا اوکے صف، شاباش، گڈ گڈ، شاباش۔ بس یہی چیزیں ہیں جو کہ آنے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جناب آگے آپ لوگ دیکھ لیں، اچھا احادیث کے حوالے سے، اس کے علاوہ یہ جو حدیث کے 6 مسند حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ امامز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسلم کیلپس کے حوالے سے پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ، سب سے پہلے پروفٹ محمد، اس کے بعد خلفائے راشدین، ابو بکر یہ تو میں نے بتا دیا، عثمان، علی اینڈ سو آن۔ اس کے بعد امید، پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ، امید نے کتنے سال حکومت کی۔ اس کے بعد آپ لوگ آئے عباسی، عباسی خاندان یا عباسی دور حکومت کہاں پہ تھی؟ بغداد میں۔ اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے فاطمائٹ، ٹھیک ہے، وہ اصل میں نا شیعہ اسکول آف تھاٹ سے جو ان کا جو کنسیپٹ ہے، یا امام کا جو کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیزیں آپ لوگوں نے اسی سیکوینس میں سیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اندلس میں، جو کہ آج کل گرینیڈا یا اسپین میں جو مسلمانوں کی امپائر تھی، وہ آپ کو کچھ MCQs وہاں سے بھی بن سکتے ہیں، بٹ لاسٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو آٹومنز کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ آٹومنز میں ارطغرل الغازی تو چل پورے پاکستان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، بٹ وہ کب ختم ہوا؟ اس کے بعد کیلیفٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، کہاں پہ اینڈ ہوا؟ عباسڈ نے کہاں سے سٹارٹ کیا، کہاں پہ اینڈ کیا؟ یہ MCQs مجھے کون بتا سکتا ہے؟ یہ ابھی MOD میں آیا تھا کہ عباسیوں اور امیت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا نام بتائے۔ اینی ون ان دا کلاس؟ اینی ون ان دا کلاس؟ ہاں سورۃ النساء میں فیمیل، یہ میں تو آپ لوگوں کو جسٹ برین اسٹارمنگ کے لیے بتاتا چلوں۔ پلیز مجھے آپ بتائیں کہ جنگ صفین، ٹھیک ہے، اور جنگ یمامہ میں کیا فرق ہے؟ جنگ صفین کس کے خلاف تھا، کس کے درمیان تھا؟ جنگ یمامہ کس کس کے درمیان تھا؟ اس کے بعد یہ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ امیت سے حکومت کس نے چھینی تھی؟ عباسیوں نے۔ تو وہ کون سی جنگ تھی جو عباسیوں نے امیت سے حکومت چھینی تھی؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد چلے آ جائے آگے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھ لیں اینڈ پہ، میں آپ لوگوں کو ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ بتاؤں گا، وہ چیزیں آلریڈی یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے مینشن کی ہے۔ پراپرٹ فرسٹ ہیون پہ، سیکنڈ ہیون فالوڈ بائی، میں اس پہ واپس آتا ہوں، منتھس آف اسلامک کیلنڈر کا بتایا ہے، فیمس اسلامک بکس کا بھی بتایا ہے۔ یہ ون لائنر فارم میں MCQs ہے، آپ لوگ دیکھتے جائے پلیز۔ اس کے بعد یہ میں نے ملٹیپل چوائس میں MCQs کمپائل کی ہے، پراپرٹ کے حوالے سے، ریویلڈ بکس کے حوالے سے، لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے، دا پلرز آف اسلام کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، سوم، نیکسٹ احادیث، نیکسٹ اوکے یہ کیا ہے، اوکے ہاں عربز بیفور اسلام، نیکسٹ ون یہ جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں 1,24,000 کم و بیش۔ اس کے بعد ہولی پروپیٹ فرام برتھ ٹو ڈیتھ۔ اس کے بعد اشرۂ مبشرہ، یہ بھی MCQs میں آیا ہے کئی دفعہ۔ اس کے بعد غزوات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسلم کیلپس، اس کے بعد اسلامک ہسٹری، اس کے بعد یہ اگین میں نے ون لائنر فارم میں، ٹیبولیٹڈ فارم میں ہے۔ اس کے بعد اجماع، قیاس، اجتہاد، استدلال اینڈ تقلید،
سی ایس ایس کا ڈیٹا ہے سارا. اس کے بعد ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیجنز آف دا ورلڈ. اس کے بعد اوکے ٹھیک ہے، یہ تو شاید اچھا یہ اے پی ایس سی کے کچھ پاسٹ پیپر میں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب ابھی لاسٹ پہ ہم آئیں گے، یہ بھی اے پی ایس سی کے ایز اٹ از پاسٹ پیپر ہے، کچھ کے پی پی ایس سی کے بھی ہے. اس کے بعد یہ بھی پاسٹ پیپر ہی سے آئے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ سی ایس ایس 2005 سے لے کے 2020 تک یا 2021 تک میں نے ایڈ کی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتے چلوں، چونکہ ابھی میں سی ایس پیز اکیڈمی کے ساتھ ان کا حصہ ہوں، نو ڈاؤٹ. بٹ اس سے پہلے یہ بات میں نے اکیڈمی والوں کو بھی بتایا ہے، پہلے سے بھی ان کو معلوم بھی ہے کہ میں اپنا ایک چینل ہے ڈان ٹائمز کے نام سے، میرے ساتھ واٹس ایپ کمیونٹی بھی ہے، مطلب وہاں پہ بھی ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں. تو وہاں پہ ہم ڈیلی بیسس پہ پہلے پولز بھی ڈالتے تھے، ایم سی کیوز بھی، جس طرح آپ لوگوں نے شاید ایک دو تین دن سے سی ایس پیز اکیڈمی کے گروپ میں بھی دیکھا ہوگا. میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا، میں جسٹ سمجھاتا ہوں کہ واٹ آئی ہیو ڈن ان دا پاسٹ. تو آلریڈی میں نے بہت سارے چیزیں اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کی ہے، بٹ میں ڈیلی بیسس پہ دو دو تین تین ویڈیوز اپنے چینل پہ آئی ڈو ایڈ. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر یہ 6-7 کلاسز میں کام ہو جائے گا. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ اگر اے آئی سے بھی پوچھو وہ بھی کہے گا کہ خدا کے لیے معاف کرو، اتنا تو میں نہیں سمجھا سکتا. تو میں بھی آپ لوگوں کو وہی کہوں گا، میرے ساتھ میں نے اتنا کام کیا ہوا ہے ون پیپر پہ. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ٹھیک ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ سی ایس پیز اکیڈمی کا ایک نام ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل پورے ملک میں انہوں نے بہت نام کمایا، سی ایس ایس میں بھی کافی لوگ اس دفعہ کوالیفائی ہوئے. دا تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ اس پلیٹ فارم پہ آنا میرے لیے ایک عزت ہے، لیکن 6-7 کلاسز میں اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں تک ڈیلیور ہو سکے. تو میں ویسے بھی سی ایس پیز کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے 7 to 8 کلاسز کا، آگے بھی ہم کلاسز لیں گے. لیکن آپ لوگوں کو اگر فری میں چیزیں دیکھنی ہے تو بے شک جس جگہ سے دیکھنا چاہے آپ لوگوں کی مرضی، لیکن وہاں پہ میں لیکچرز آئی ڈو اپلوڈ. اس کے بعد میں نے خود اپنے ایم سی کیوز کی کچھ کتابیں لکھی ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں ڈیٹا دو. ڈیٹا تو ڈیفینیٹلی جو میں کلاسز میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھ لے، لیکن جس کو بھی ڈیٹا چاہیے وہ کتابیں میں نے اس فارم میں لکھی ہے. میں یہ بات آپ لوگوں کو اسٹامپ پہ لکھ کے بتاتے چلوں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگ وہ میرا والے کتابیں دیکھیں گے تو آپ لوگ کوالیفائی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نے خود لاسٹ ٹائم 9-2 اسکور کیا تھا منسٹری آف ڈیفنس میں، جو پورے اسلام آباد کو پتہ ہے. اور اے ڈی ایس ایف میں بھی الحمدللہ، کے پی پی ایم ایس میں بھی آئی ہیو دا ہائیسٹ اسکور ان ایم پی ٹی، فرسٹ ٹائم بھی سیکنڈ ٹائم پہ بھی. تو یہ 6-7 سال کا ایفرٹ ہے. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو میں نے جسٹ بلٹس بتائی، ہائی لائٹیشن میں چیزیں بتائی. آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، بھائی بہن ہیں، جس کو بھی جتنا ہیلپ چاہیے آئی ول رسپونڈ، آئی ول کوپریٹ کلاسز کے بعد بھی. لیکن جس کو یہ ساری چیزیں چاہیے تو پھر اگین اٹس مائی انٹلیکچوئل پراپرٹی. میں نے اپنے پرانے اسٹوڈنٹ کو 2024-25 کے جو اسٹوڈنٹس تھے جو مجھے جانتے، وہ میں نے اے ٹو زی ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ آگے بھی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے ان کو پھر بھی میں ڈیٹا بیچتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اکیڈمیز کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ 6 to 7 کلاسز ہوگی، اس میں موکس بھی میں آپ سے لوں گا. لیکن اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل. میں اگر چاہوں تو مطلب ہمیں تو ایک دو دن کلاس اس پہ لگیں گے کہ سی ایس ایس 2005 سے لے کے 2025 تک اگر ہم صرف پاس پیپر کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے، اس کے بعد نماز پہ الگ، زکوٰۃ پہ الگ. تو اسی وجہ سے یہ کوشچن آپ لوگوں کا ویلڈ تو ہے، لیکن کہ کتنی چیزیں میں آپ لوگوں کو ان آن لائن کلاسز میں سمجھاؤں گا. میں آپ لوگوں کو میتھڈ سمجھاتا ہوں، چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھ لے. باقی جنہوں نے کوالیفائی ہونا ہے، پاس ہونا ہے، اپنے لیے جرنی کو آسان بنانا ہے، شارٹ ٹائم میں، کمپائل فارم میں، کنسائز فارم میں، اتھینٹک فارم میں، ریلائبل فارم میں جو چیزیں آپ لوگوں کو ملنی ہے، آپ لوگوں نے 10 کتابیں لینی ہے ملٹیپل بک شاپ سے، وائی ناٹ. وہ ایک چیز آپ ایک پی ڈی ایف میں لے، ٹاپ ٹو باٹم اس کو سمجھے، جانے، سیکھے، مجھ سے پوچھے، ان کا پرنٹ آؤٹ نکالے، ایک ہفتہ ان کو سکون سے بیٹھے رٹے لگائے، ڈو میمورائز. اس کے بعد کچھ پوچھنا ہو موسٹ ویلکم. سو اٹس مائی میتھڈ جو میں نے پہلے بھی لوگوں کو سمجھایا ہے. سو اٹس فرام مائی سائڈ.
باقی میں سب اسٹوڈنٹس کو رسپانس دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ابھی کافی اسٹوڈنٹس کی کمٹمنٹ بھی ہے، میں ویسے بھی کلاسز لیتا ہوں سی ایس ایس کے لیے بھی، ون پیپر کے لیے بھی، میرا اپنا جاب بھی ہے، تو اسی وجہ سے کبھی کبھی رسپانس دینے میں ٹائم لگتا ہے، تو آپ اس کو تکبر نہ سمجھے، آپ اس کو اگنورنس نہ سمجھے میرے سائڈ سے کہ میں نے آپ لوگوں کو اگنور کیا، آپ لوگ زیادہ ہیں میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے سب کو میں رسپانس دیتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم، بیک ٹو ٹاپک۔ اوکے، اچھا جناب، آپ لوگ یہاں پہ جو چیزیں کام کی ہے وہ بتاتے چلوں آپ لوگوں کو۔ یہ میں نے جسٹ ایک ایک سلائڈ سے ٹاپ ایک ایک امیج دیا ہوا ہے، غزوات پہ 15 to 20 سلائڈ ہے، لیکن میں نے ایک سلائڈ ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھا عشرہ مبشرہ سے 5 6 سلائڈس تھے، میں نے ایک سلائڈ ایڈ کیا، یہ اس میں بھی میں نے ایک سلائڈ ایڈ کیا، اس میں بھی اس کے بعد سوم، تو اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک سلائیڈ ایڈ کیا، کیونکہ اتنا پاسبل نہیں ہے 2 گھنٹے کلاس میں کتنی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، سمجھاؤں گا بھی تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، نہ مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا بتایا، اسی وجہ سے اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اس کے بعد آلریڈی ٹائم کم ہے بھی۔ اچھا آپ لوگ اب یہاں پہ آئے پلیز، شاباز، یہاں پہ پلیز اس سلائیڈ پہ 5 ایم سی کیوز سن لے، شاباز پلیز لیسن اٹ۔ فرسٹ ہیون پہ کون ملے تھے؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کی مزار کہاں پہ ہے؟ سری لنکا۔ حضرت آدم جب آسمان سے اترے تھے کہاں پہ؟ ایڈم پیک پہ، یہ جگہ آج بھی سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی تھی؟ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ دو، کابیل اینڈ حابیل۔ کابیل کے فور کل، کے فور کل قتل کے، تو کابیل نے حابیل کو کل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ اس ٹائم حضرت آدم کی ایج کتنی تھی؟ آدم کا ہائٹ کتنا تھا؟ یہ بھی ایم سی کیوز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سیکنڈ ہیون پہ کون ملے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کون ملے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اینڈ یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہے آپ لوگوں کے پاس، وہ بھی آپ لوگوں کو آنے چاہیے، تو آپ لوگ یہاں پہ پلیز دیکھ لیں، شاباز۔ اوکے، اچھا شاباش، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں، تھرڈ ہیون پہ یعقوب علیہ السلام، جو کہ پیشنس کے حوالے سے بہت فیمس ہے۔ اس کے بعد فورتھ ہیون پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ جو ابراہمک اکارٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، جس کو یو اے ای نے، باقی موروکو نے، ان لوگوں نے جب اسرائیل کو اکنالج کیا تھا، ریکوگنائز کیا تھا، ابراہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مسلمان بھی تھے، جیوز بھی تھے، اور باقی ڈیفینیٹلی کرسچینز بھی، تو اسی وجہ سے ابراہمک ریلیجن کا مطلب ہے کہ یہ تینوں جو مذاہب ہے ان کے ساتھ آپ شادی بھی کر سکتے، آپ ان کے ساتھ کا بھی سکتے، ٹھیک ہے؟ وسیم اکرم کو دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ان کی وائف بھی آسٹریلین، شی از اے کرسچین۔ پاکستان میں آپ کو ملٹیپل سیلیبریٹیز بھی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں بھی ایک فیمیل ہے، وہ بھی کرسچین ہے، بٹ اس کی شادی مسلمان کے ساتھ ہے، تو اہل کتاب کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، وہ باقی چیزیں آپ اپنے مولوی سے پوچھو ڈیٹیل میں، ٹائم تو ہے نہیں، بٹ یہ 7 ایم سی کیوز کنفرم آتے ہیں، آئے ہیں آلریڈی۔ منتھس آف اسلامک کیلنڈر، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے فرسٹ منتھ کون سا ہے، لاسٹ منتھ کون سا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، رجب، شعبان، یہ آسان ہے، یہ فیمس کتابیں ہیں۔ اس دفعہ سی ایس ایس کے ٹائم پہ بھی میں آپ لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو میں پہلے سے بتاتا تھا کہ یہ ایم سی کیوز دیکھ لے، کیونکہ مجھے اے پی ایس سی کے مائنڈ کا پتہ تھا۔ اس دفعہ جو اے پی ایس سی نے کتابیں مینشن کی ہے اپنے سلیبس کے اینڈ پہ، تو اس میں سے ہر پیپر میں دو دو تین تین ایم سی کیوز بک سے آئے تھے، وہی بکس اے پی ایس سی چاہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ، ایٹ لیسٹ نام تو آپ کو آتے ہو، نیمز تو آپ کو آتے ہو، اسی وجہ سے الفاروق کس نے لکھا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی نے۔ المامون کس نے لکھا ہے؟ اسی بندے نے۔ اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں احیاء العلوم الدین، ٹھیک ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ الغزالی۔ اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل پولیٹیکل لائف آف ہولی پروفٹ، ڈاکٹر حمید اللہ، اس کے ملٹیپل بکس کتابیں سی ایس ایس میں ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کو یو کین پرچیز اینڈ یو کین اسٹڈی۔ اوکے نیکسٹ، اچھا کسی کا کوئی سوال ہے؟ اوکے، اسلام 360، اوکے 1924، اوکے 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 اوکے، ٹھیک ہے، اوکے یس ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا اس کے بعد آگے جناب آپ لوگ سنیں، فیمس بکس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ابھی آپ لوگ آگے سنیں پلیز۔
اچھا، ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں، اس میں بھی کام کی چیزیں بتاتے چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے فیملی سے اس کا تعلق تھا؟ ہاشمی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے شپرڈ کس کے لیے کام کیا تھا؟ بنو سعد کے لیے۔ اس کا ٹرک یہی ہے کہ شپرڈ کے سٹارٹ میں ایس ہے، تو سعد، بنو سعد، سعد میں بھی ایس ہے، تو شاید یہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھی۔ اس کے بعد سکھ ریلیجیس وار، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج اس ٹائم 20 سال تھی، 20 ایئرز۔ اس کے بعد قریش اینڈ دیئر الائز ور لیڈ بائی ہر بن امیہ۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو غزوہ بدر، احد، جنگ خیبر، اس کے علاوہ موتا، یمامہ، اس کے حوالے سے بھی مین مین چیز ایم سی کیوز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ اس کے بعد زبور کس پہ ریویل ہوا؟ داؤد علیہ السلام۔ انجیل کس پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ سوار آف اللہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگین خالد بن ولید کو، ٹھیک ہے۔ دا لائن آف اللہ کسے کہتے ہیں؟ علی المرتضی۔ مجھے تمام کے تمام مطلب ہولی پراپٹس میں ڈیفینیٹلی آئی لائک اینڈ لو حضرت علی، کیونکہ ان کے پاس جو علم تھا، میں ان کے علم سے بہت انسپائر ہوں۔ ہم ان کے مطلب ان کے حق برابر بھی نہیں ہے، بٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ وی مسٹ اویل نالج۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ علم کا دروازہ کس کو کہا تھا؟ تو اس وجہ سے حضرت علی شجاعت کے لیے، بہادر کے لیے بھی بہت فیمس تھے۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے غزوہ خیبر میں، آپ کو پتہ ہے، جو قلعے تھے یہودیوں کے، ان کو بھی ڈیمولش کیا تھا، وینڈلائز کیا تھا۔ لیکن اس کے پاس جو نالج تھا نا، یہ میتھس میں جب ہم کہتے ہیں سپوز ایکس سپوز وائی، تو کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت علی نے کیا تھا، مطلب فرسٹ آف آل انٹروڈیوس کیا تھا۔ باقی ان کی کوٹیشن، اقوال، آئی واز ان کلاس 2 جب میں نے اس کا ایک کتاب لیا تھا، ابھی بھی میرے پاس ہے، اقوال حضرت علی، تو وہ میں نے سب کے سب یاد بھی کیے تھے، ابھی بھی کچھ یاد ہے اس میں۔ ڈان نیوز پیپر میں بھی ڈیلی بیسس پہ اینڈ پیجز میں ایک پیج پہ حضرت علی کے کوٹیشنز یا سینگز آتے ہیں۔ میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ شیعہ، اٹس ناٹ اباؤٹ سنی، اٹس اباؤٹ مسلمز، وی آر آل آر مسلمز۔ تو اسی وجہ سے بہادر بھی تھا اور علم والا بھی تھا، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے بہادر بھی ہم نے بننے ہیں، ساتھ ساتھ میں علم والے بھی ہم نے بننے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سی ایس ایس پی ایم ایس پاس ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو یو ہیو ٹو اویل نالج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لائن آف اللہ ہو گیا۔ اس کے بعد خطیب الانبیاء کیسے کہتے ہیں؟ پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ۔ پراپٹ شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نماز خسوف اینڈ نماز کسوف، پلیز سنیں، اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہوتے نا، تو نماز خسوف، خسوف میں خے جو ہے نا، یہ خوبصورت سے نکلا ہے، تو چاند جو ہے یہ خوبصورت ہے نا، مطلب بیوٹیفل ہے، تو اسی وجہ سے یہ سولر ایکلیپس، لونر ایکلیپس، یہ سی ایس ایس جی ایس اے کے سلیبس کا حصہ بھی ہے۔ لیکن اچھا، کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ ہم زمین والے جو ہے، ہمارا ایک ہی مون ہے، جو چاند ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کوئی ہے کلاس میں جو مجھے بتائے کہ ہمارا جو چاند ہے، ٹھیک ہے، جو مون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اینی ون ان دا کلاس ود اچ لونا؟ گوگل پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ سے کہنا ہے۔ سبا تھینک یو سو مچ۔ باقی جو ٹھیک ہے، سب نے ٹھیک کہا، لونا، یس، یہ سی ایس ایس کے کتاب میں بھی ہے، ٹھیک ہے، سلیبس میں بھی ہے، لونا۔ اوکے، شاباش، تھینک یو۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس پہ بھی سوال آتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کئی دفعہ پوچھا جا سکتا ہے، فرسٹ مسجد، ماسک آن دا سرفیس آف ارتھ، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ پلیز سنیں، یہ ایم سی کیوز بہت اہم ہے۔ حضرت عمر فاروق کی وہ کون سی بیٹی تھی جو نبی پاک کی نکاح میں تھی؟ حضرت اچھا، حفشہ، یس، حفشہ، حضرت حفشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ذی نورین کیسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک کی 2 بیٹیاں، وہ کون 2 بیٹیاں تھی جس کی نکاح حضرت عثمان کے ساتھ تھی؟ یہ بھی انٹرسٹنگ ایم سی کیوز ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی جو تھی حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، اس کی وہ نکاح میں تھی ہولی پراپرٹ کے دو، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ
حضرت علی پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاڈلی تھی فاطمہ. ٹھیک ہے، مجھے ویسے آنیسٹلی بتاؤں، دو نیمز خواتین کے سب اسٹوڈنٹ ہیں، دو نیمز مجھے بہت پسند ہے. ایک عائشہ، ایک فاطمہ، کیونکہ ایک نبی پاک کی لاڈلی بیوی تھی، ایک ان کی لاڈلی وہ وائف اینڈ بیٹی تھی. ٹھیک ہے، تو فاطمہ اگین خواتین کی مطلب وہ ڈیفینیٹلی شی ول بی دا لیڈر ان پیراڈائز. اچھا، نیمز کا بھی انسان کے مائنڈ پہ، پرسنالٹی پہ امپیکٹ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی، کیونکہ آئی ایم ٹیچنگ سائیکالوجی فرام ڈفرنٹ پلیٹ فارم فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ اینڈ عبد الرحمن رکھے. ٹھیک ہے، تو مطلب میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اپنے بیٹے کا ابو جہل نام نہیں رکھنا چاہتا، نہ کوئی مطلب ایسا نام رکھے گا جو کہ مطلب آبجیکشنلیبل ہو. اسی وجہ سے نیمز کا ہیومن سائیکالوجی، ہیومن پرسنالٹی پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اپنے اپنے نیمز کے میننگ کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مائی نیم از توصیف، تو توصیف مرکب توصیفی تو آپ کو پتہ ہوگا جو صفت اور موصوف سے بنا ہو. تو آپ لوگوں کو شاید اردو گرامر کا تو پتہ ہوگا. باقی اقبال، تو اقبال بلند کو کہا جاتا ہے. اگین یہ مجھے اپنے میننگ کے ٹرانسلیشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ یو مسٹ بی پراؤڈ آن یور نیم. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھتے جائے شہباز. ٹریٹی آف حدیبیہ کس نے اپنے ہاتھوں سے اسکرائبڈ کی تھی؟ علی المرتضی. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت علی کو کب شہید کیا گیا تھا؟ 40 ہجری کو. اس کے بعد لینڈ آف پراپرٹس کس کو کہا جاتا ہے؟ پیلسٹائن کو. صحائے ستہ کسے کہتے؟ احادیث کے 6 مسند کتابوں کو. اچھا، عید کا جو نماز ہے یہ واجب ہے. یہ ایم سی کیوز میں نے خود 5 6 ٹیسٹ میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے. احادیث کا ایک کتاب ہے الموتا. الموتا کس نے کمپائل کیا ہے؟ امام مالک نے. کس نے؟ امام مالک نے. امام مالک نے کمپائلیشن کی ہے کس چیز کی؟ الموتا. اس کے بعد بلیک سٹون، اس کو استلام کہتے ہیں. کسنگ آف بلیک سٹون اس کا استلام. اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہ سٹون جب جنت سے آیا تھا نا، اس کا کلر تھا وائٹ، لیکن مطلب لوگوں نے اس کو اتنا چوما کہ اس کا کلر چینج ہوا. ٹھیک ہے، اچھا اوکے. اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں جناب کہ استلام، ٹچنگ دا بلیک اسٹون از کالڈ استلام. لیکن پاکستانی لوگ تو ٹچ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز کو جب ہم ٹچ کریں گے یا کوئی بھی معزز جگہ ہو، چل وہ بلیف ہے جو بھی آپ سمجھے. اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں. آپ لوگوں نے اسلام آباد G11 تو دیکھا ہوگا، ہمارا جو ریزیڈنس ہے G11 میں، تو یہاں پہ فیضان مدینہ ہے. کیا ہے؟ فیضان مدینہ مرکز ہے. لاسٹ ٹائم ہم فلیٹ میں تھے، آئی تھنک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ہے نا پیدائش کا جو رات، وہ دن، تو اس میں ہم گئے تھے فیضان مدینہ پہ. تو مکہ سے اسپیشلی، پلیز نوٹ ڈاؤن اٹ، مکہ سے اسپیشلی سعودی ایمبیسی نے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو سلافسٹ ہے یا وہابزم جو ہے، یہ فیصل ماسک والے، یہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے، اس اسکول آف تھاٹ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو سعودی ایمبیسی نے گفٹس دیے تھے. گفٹس میں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوٹ تھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوٹینسل میں کچھ چیزیں تھیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائفس تھی ان کے بھی کچھ چیزیں تھیں، اور وہ بالکل شلپ میں کلوز تھی. ہم نے خود ان کا زیارت کیا، دیکھ لیا. یہ G11 مرکز میں ہے، شاید ابھی بھی ہوں گی، لیکن کچھ موقع پہ. اچھا، خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا ان کا بھی ایک پیس، ایک ٹکڑا فیضان مدینہ، یہ جو G11 مرکز ہے وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم تو خود کبھی نہیں گئے مکہ مدینہ پہ، لیکن کافی چیزیں میں نے یہاں اسلام آباد میں دیکھ لی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جب ہوگا آئی ول ریمائنڈ یو. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کا کوئی سوال ہے؟ اوکے گڈ، شاباش. یہ وائٹ تھا لیکن یہ سفید ہوا. تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ اوکے، یہ یہودیوں کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں. جیوز، بنو قریظہ. اچھا، آپ لوگوں کو بتا تو چلو، یہ یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے نا، یہ جیوش تھے. ایک اور ایم سی کیوز بتاتے چلوں، آج کل جو ایران کا
اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، شاید آپ لوگ میرے کرنٹ افیئر کلاس میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے، یہ اس کا جو ہسٹری ہے نا، اٹ گوز بیک ٹو غزوہ خیبر، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی جو علی تھے انہوں نے شکست دیا تھا یہودیوں کو، تو ڈیفینیٹلی یہودی آج کل وہی چیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس نے شکست دیا تھا، علی نے۔ تو آج کل ہم سب علی کے فالوور ہیں، وی آر آل آر مسلم، بٹ اگر آپ لوگ ایران کو دیکھ لو تو جو شیعہ بھائی ہیں نا، مطلب ڈیفینیٹلی وہ زیادہ فالو کرتے ہیں کافی چیزوں میں۔ تو اسی وجہ سے یہ چیز وہاں پہ بھی لنک ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے ہنٹنگٹن نے جو کہا تھا کلیش آف سویلائزیشن، تو یہ ایشو جو ہے یہ پولیٹیکل بھی ہے، جیو پولیٹیکل بھی ہے، اکنامک بھی ہے، گلوبل انفلوئنس کا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا جو ہسٹوریکل لینیج ہے، لنکیج ہے، شاید یو ڈس ایگری ود می، بٹ اٹ از اے فیکٹ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس میں کافی اوکے۔ آگے شاباش سنیں۔ اس کے بعد جناب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ مائگریشن کہاں پہ کیا تھا؟ ابسینیا، اس کو ایتھوپیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے یہ تین قبیلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ محمد از دا messenger آف اللہ از اسٹارٹیڈ ان سورہ الفتح۔ اچھا، اس کے علاوہ پلیز یہ سنیں، وائز آف ہولی پروپیٹ آر مدرز آف بلیورس، یہ کہاں پہ موجود ہے؟ سورہ احزاب میں موجود ہے، پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ، سورہ احزاب میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ ٹوائس، سورہ النمل، سورہ النمل محمد نیم کتنی دفعہ مینشن ہے؟ 4 ٹائم۔ اچھا، اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی کے بھی کافی اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ جو نمل نیم ہے یہ کس چیز پہ ہے؟ آپ لوگوں کو میں نے عنکبوت کا بات بتایا تھا، اسپائڈر کے نیم پہ ہے۔ قرآن پاک میں 6 سورہ اینیملز کے نیم پہ ہے، جیسا کہ آپ عنکبوت کو دیکھ لے، آپ نمل کو دیکھ لے۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اینٹ کو کہا جاتا ہے، پائلم ایرکنیڈا کلاس، پائلم آرتھوپروڈا کلاس ایرکنیڈا، زوالوجی میں بھی یہ میں چیزیں میں بتاتا ہوں، تو وہاں سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کسی کا سوال؟ اینٹ، یس شاواز، چیونٹی اینٹ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ بھی MCQز ہے کہ چیونٹی کتنی مطلب اپنے وزن کے حساب سے ہاؤ مینی ٹائمز دے کین بیئر ویٹ، مطلب یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب، نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ شاباز پلیز۔ اچھا، یہاں پہ پلیز دیکھ لیں، وچ سورہ اسٹارٹ وداؤٹ بسم اللہ؟ التوبہ۔ اس کے بعد تیمم، پلیز یہ نوٹ ڈاؤن ایٹ، وضو، وضو میں کتنے لفظ ہیں؟ WUZU، ٹھیک ہے؟ غسل اینڈ تیمم۔ آگے پھر بتاتے چلو کہ غسل میں، وضو میں، اس میں کتنے فرض ہے کتنے سننا ہے، وہ چیزیں بھی الگ بات ہے، لیکن یہ المائدہ کہاں پہ؟ المائدہ، یہ بھی کئی دفعہ MCQز میں آئے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ لوگ اگر بھول جائیں جب بھی آپ لوگ نماز کے لیے تیار ہوتے، ایٹ لیسٹ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے المائدہ، المائدہ، تاکہ شاید آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غزوہ بدر میں مطلب کہاں پہ اس کا مینشن ہے؟ سورہ العمران، پلیز نوٹ ڈاؤن اٹ، یہ قرآن پاک کا سیکنڈ لارجسٹ سورہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی مولیوں نے، اچھا میں بہت ٹائم ہے بہت چیزیں بتانوں کے ہے، بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم میں کہوں گا کہ پاکستانی مولوی تو ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ پیٹس کے حوالے سے، اینیملز کے حوالے سے، مطلب وہ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اصحاب کاف جو تھے ان کے پاس سب سے لوئل اینیمل کون تھا؟ وہ ڈاگ تھا، اور یہ واحد اینیمل ہے اکارڈنگ ٹو سم اسکول آف تھاٹ کہ یہ بھی جنت میں جائے گا اصحاب کاف کے ساتھ۔ تو اگر کتا اتنا برا ہے تو پھر وائی، مطلب دے ول گو ان جنہ، مطلب یہ پھر جنت میں کیوں جائے گا؟ ویسے یہ سوال ہے، بٹ اگین آپ جو بھی سمجھے اس کو۔ اس کے علاوہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے پوری دنیا میں، اس کو پیٹا کہتے ہیں، اس کا کام یہی ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ مرسی کلنگ، تو پورے دنیا میں یہ کنسیپٹ ہے، اگر کوئی ڈاگ کو کوئی ویکل ہٹ کرے یا ان کو کوئی مسئلہ ہو جو ٹھیک ہونے والا نہ ہو، تو وہ انسٹیٹیوٹ آتا ہے، ان کو ویکسین مطلب انجیکشن لگواتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ اس کا مطلب خاتمہ ہو۔ اس کو مرسی کلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ لکھے یوتینیزیا، پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ، یوتینیزیا از کالڈ مرسی کلنگ، یہ چیز ہم نے ہاسپٹل میں بھی دیکھا ہے، یوتینیزیا۔ تو یہ ڈاگ کے حوالے سے اس کو کینائن فیملی میں رکھا ہے، ڈاگس کے کتنے تیٹ ہے یہ بھی ایک MCQز میں آیا تھا، کروموسومز کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟
اسلام آباد اپنائن پارک میں آپ جائے کسی بھی سنڈے کو، آپ لوگوں کو پارک میں ملٹیپل بریڈس کے ڈاگ ملیں گے۔ میں نے خود بھی جرمن شیفرڈ ایک ٹائم پہ میرے ساتھ تھا، بٹ انفارچونیٹلی وہ ایکسپائر ہوا۔ میں نے ویسے کچھ ٹائم پہ شوق تھا، ٹھیک ہے، تو رکھا تھا، بٹ اگین دن ایکسپائر، لیکن کافی مہنگا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مسجد قبلتین کہاں پہ موجود ہے؟ مدینہ میں۔ پلیز یہ نوٹ ایم سی کیوز، بیٹل آف یرموک، یہ ایم سی کیوز بہت اہم ہے۔ بیٹل آف یرموک کس کے درمیان تھا؟ بٹوین مسلمز اینڈ رومنز۔ اچھا، آپ لوگوں کو ہسٹوریکل سویلائزیشن کا بھی پتا ہونا چاہیے۔ پرشین امپائرس کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عمران خان بھی موسٹ آف دا ٹائم اپنی اسپیچز میں اس کے حوالے سے بتاتا تھا کہ دا گریٹ رومن امپائر، دا گریٹ رشین امپائر، واقعی یہ اپنے ٹائم کے پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ آپ لوگوں نے ایرانین رجیم کو دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا اسرائیل کو کہ آپ لوگ تو ناجائز اولاد ہو ویسٹ کی، کل کو تو آپ لوگ وجود میں آئے ہو۔ پرشین لوگ سمجھتے، ایران کے لوگ سمجھتے کہ ہمارا جو ہسٹری ہے اٹ 6000 ایئرز اولڈ۔ آپ لوگوں نے پشتونوں کو سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں پٹھانوں کو کہ ہمارا ہسٹری جو ہے وہ 5000 ہے، لیکن پرشینز کہتے، ایرانین کہتے کہ ہمارا 6000 ہے، 6000 سال پرانا ہے۔ مجھے ایرانین لوگ اسی وجہ سے پسند ہے، آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں، آپ کو پوئٹ ملیں گے، آپ کو ان کی آرکیٹیکچر سے بہت کچھ ملے گا۔ ایون پراپٹ محمد کے ٹائم سے پہلے بھی یہ لوگ موجود تھے، جس سٹائل میں تھے، جس فارم میں تھے، لیکن یہ واقعی مطلب آپ ایشیا میں اگر دیکھ لیں ہسٹوریکل لیگسیز میں، آپ لوگوں کو اس ٹائم نہ سعودیہ کا کوئی نام تھا، نہ یو اے ای کا، نہ پاکستان کا، ہندوستان بھی اس ٹائم کچھ اتنے پیک پہ نہیں تھا، بٹ ایران واز امپائر تھا، جو اس ٹائم جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم کے سپر پاور میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ایران نے ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، مطلب کہ آپ ہمیں نہ انہیلیٹ کر سکتے ہیں، یو کین ناٹ ایبولش اس۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو 6000 ایئرس بیسٹ ہسٹری ہے۔ یو ایس کو کہا کہ ابھی آپ لوگوں کو تو 300 سال بھی نہیں ہوئے، ہاؤ یو ول ڈیپیٹ سچ اے رچ سویلائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو بہت کچھ ہے اس کے حوالے سے، ایم سی کیوز کے علاوہ بھی بہت نالج ہے۔ اینی ہاؤ، نیکسٹ، مسجد قبلتین بتایا، اس کے بعد سٹوننگ آف دا ڈیول، شیطان کو جب وہاں پہ جو پتھر پھینکے جاتے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آج اس دفعہ سعودی حکومت نے وہ جو سٹونز ملتے ہیں نا، ان کو بھی میرے خیال میں $2 تھے یا کچھ کم و بیش۔ تو آپ امیجن کر سکتے، لیٹ سپوز اگر 10 to 20 ملینز لوگ آئیں گے، ایک ایک ڈالر بھی لیٹ سپوز وہ اس سٹونز پہ دیں گے، تو ان کے مطلب معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، میں نے خود بھی سنا ہے ان لوگوں کے لیڈرشپ سے کہ فار دم حج از این اکنامک ایکٹیویٹی، لیکن ہم پاکستانی باقی جو مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں واقعی ہے بھی یہ ایک عبادت ہے، فرض عبادت ہے، لیکن سعودیہ کے جو لوگ ہیں وہ دے آر کوائٹ لبرل ان اوپینین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسجد قبلتین کہاں پہ، یہ تو بتا دیا۔ امیر معاویہ کون تھے؟ فرسٹ امیت کیلف، پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ، ایم سی کیوز میں آیا ہے۔ امیت کیلف یا امیت خاندان، امیت جو کیلیپٹ سسٹم تھا، اس کا فرسٹ کون تھا؟ امیر معاویہ۔ اس کے بعد پلیز نیکسٹ جو مین ہے، اچھا یہ ایم سی کیوز ہے کہ جب جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹین کے پیک پہ کتنے لوگوں کو بٹایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی یس، ان کے لیے یہ تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے۔ یس، یہ جس نے بھی یہ بات کہی بہت اچھا لگا، پشتون اسپیشلی، آپ نے بالکل ہسٹوریکل بات کی، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے فیکٹ۔ اس کے بعد 50 کو تو یہ، اچھا جنگ احد فیلئر کے وجوہات کون کون سے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد بیت المعمور کون سے ہیون پہ ہے؟ 7ویں پہ۔ نبی پاک نے کون سے مسجد کو ڈیمولش کا حکم دیا تھا؟ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز اہم ہے، فورٹ آف کموز، فورٹ آف کموز، فورٹ آف کموز کس نے ڈیمولش مطلب ختم کیا تھا؟ یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ مرہب پہلوان کو کس نے بیہیڈڈ کیا تھا؟ ان کا سر تن سے کاٹ لیا تھا۔ اگین دا کریڈٹ گوز ٹو شیر خدا علی۔ اس کے بعد اچھا آپ کو پتہ ہے یہ، اچھا مجھے کچھ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا آسمان پہ
کہ حضرت فاطمہ کی اور علی کی نکاح ہو. نکاح ایک اتنا مطلب نیک عمل ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج کل کے جو حالات ہے صرف واحیات ہے سچ مانے. تو اللہ نے خود یہ پیئر چوز کیا تھا. اور اس کے انٹرسٹنگ بات کہ نبی پاک خود آئے فاطمہ کے پاس، ان سے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ابھی ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا مرضی ہے. مطلب یہی ہے امپاورمنٹ. لیکن آج کل آپ لوگ دیکھ لیں اسپیشلی ان سم پارٹ آف دا کنٹری کتنا ڈسکریمنیشن اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں پہ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو رابعہ بصری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اسلامک ہسٹری میں شی از مائی فیورٹ. وہ اپنی حیا کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے کافی فیمس ہے. لیکن ان فیمس پرسنالٹی سے ہمیں اپنی مورل اپ برنگنگ کے لیے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اچھا، وہ کون سی فیمیل تھی جنہوں نے کوشش کی تھی کہ نبی پاک کو پوائزن دیا جائے، مطلب ان کو پوائزنس فروٹ کھلایا جائے. اس کا نام تھا زینب. لیکن وہی زینب مطلب ایک نبی پاک کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے. ٹھیک ہے، زینب. اس کے بعد آگے بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کون سی سورہ کی ریسائٹیشن کی تھی؟ سورہ الفاتحہ. وہ آیات تھا وہ ابھی میرے دماغ سے نکل گیا، بٹ کسی ٹائم میں اگین بتا دوں گا یا گروپ میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. وہ باطل مٹنے والا ہے، حق آنے والا ہے، اس کا کچھ یو کنٹیکس تھا. اس کے بعد سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ کب؟ 616، 616 AD. یہ میں نے کل جو موک لیا تھا اپنے پلیٹ فارم سے کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے، اس میں یہ MCQs میں نے پروٹ کیا تھا. فرینڈ آف خدیجہ، نفیسہ. نفیسہ نفیسہ کون تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ کو بتا دو چلو کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا جو سامان وہ لے گئے تھے نا، تو یہ نفیسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اس کے بعد جب یہ واپس آئی تو انہوں نے آ، خدیجہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمائریشن کی کہ مطلب یہ بندہ اتنا پرفیکٹ ہے، آنےسٹ ہے، ٹھیک ہے، عقل مند ہے، جوڈیشیس ہے. اس کے بعد خدیجہ ان کے اخلاق سے امپریس ہو کے نفیسہ کو کہا کہ چل ابھی آپ جائیں اینڈ کنوے مائی میسج. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے حوالے سے بہت فیمس ہے. اس کے بعد عبد المطلب کب وفات پا گئے؟ 578 AD میں. اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیمہ نے کتنی سال تک کیئر رکھا؟ 6 سال تک. آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلام آباد I-10 میں یا I-9 میں ایک سکول ہے، جو جتنے بھی ایلیٹ لوگ ہیں ان کے بچے وہاں پہ صبح وہ لوگ لے جاتے ہیں. وہاں پہ کچھ سسٹم یہی ہے کہ صبح سے لے کے 4-5 بجے تک آفیشیل ٹائم تک دے ڈو کیئر آف بیبیز اینڈ کڈس. وہاں پہ مطلب فیڈنگ کھلانا، ان کو بیسک تعلیم دینا، مطلب ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے لیے پراپر سٹاپ رکھا ہوا ہے. تو کل کو انشاءاللہ جب آپ لوگ 30 پیس ہوں گے، آپ لوگوں کے بھی بچے ہوں گے، تو آپ لوگ اپنے بچوں کو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ میں if you want to admit so you can. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہیراسمنٹ اکارڈنگ ٹو ڈان امیڈیٹ کزن فیملی ممبر سے آج کل بچوں کو ہیراسمنٹ کا اینڈ سیکشول ہیراسمنٹ کا، ایزلٹ کا، ابیوز کا سامنا ہے. اکارڈنگ ٹو ساحل ایجنسی جو کہ ایک NGO ہے، ان کے رپورٹ کے مطابق یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سب سے زیادہ ابیوز جو ہے وہ اپنے کزن میں یا اپنے فیملی ٹری میں بچوں کو یہ مسائل ہے. ٹھیک ہے، سو ڈونٹ ٹرسٹ بلائنڈلی ایون آن فیملی ممبر. اوکے، آگے سنیں پلیز. نیکسٹ ون آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابو جہل کا اپنا نام کیا تھا؟ عمر. اس کے بعد ابو جہل جو ٹائٹل ہے ابو الحکم از دا ٹائٹل آف ابو جہل. اس کے بعد وہ کون سا بادشاہ تھا جب نبی پاک نے ان کو خط بھیجا تو اس نے اس کو مطلب ٹور کیا، مطلب اس کو بس کینسل کیا، ختم کیا، نلیفائڈ کیا؟ وہ کس ملک سے تھے؟ اچھا، وہ کون سے بادشاہ تھے؟ نجاشی تھے شاید، جنہوں نے اکنالج کیا تھا. اس کے بعد یہ تمام کے تمام MCQs بہت اہم ہیں. وفود کا سال یا ایئر آف ڈپوٹیشن 9 ہجری کو. جہاد کب؟ اگین سیکنڈ. اس کے بعد مواخات، بردرہڈ، سو فرسٹ. یہ تمام کے تمام ایسے MCQs ہیں. آپ لوگوں کو حافظ نہیں بننا. یہ سلائڈ دیکھ لے، کنفرم بتاتے چلوں میکزیمم MCQs آپ لوگوں کے انشاءاللہ یہاں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، نجاشی. اوکے، شاباش. اوکے، تھینک یو.
اوکے، ساحل ایجنسی کا ریفرنس میں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈان میں آتا ہے جناب، میں تو ڈان فار می از لائک اے بائبل۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا چلوں، سب چیزوں کے بغیر میرا گزارا پاسبل ہے، لیکن میں صبح صبح ڈان کو مطلب نہ دیکھوں تو میرا دن خراب ہوتا ہے، کیونکہ 2017 سے لے کے آج تک ڈیلی بیسس پہ میرے پاس ڈان آتا ہے ہارٹ فارم میں، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ کافی چیزیں وہاں سے سیکھی، اسی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ابھی فائدہ ملنے والا ہے اسی وجہ سے۔ موک ٹیسٹ کل ہوگا انشاءاللہ، آگے سنیں پلیز۔ اچھا، آپ لوگ تو فٹ اپ نہیں ہے کلاس میں؟ از اٹ میک سینس؟ عبد الحسیب صاحب، عادل امین صاحب، ٹھیک ہے، محمد جازف، اوکے، آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے؟ پلیز بتائیں۔ اوکے شاباش، نیکسٹ۔ اوکے شاباش، گڈ۔ اچھا، جن کا نام نہیں لیا وہ بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شوڈ وی کنٹینیو؟ میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم چیز ایکسپلین ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ جی جی، اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اوکے اوکے اوکے، تھینک یو تھینک یو، اوکے۔ شاباش، ابھی سنیں پلیز، یہ ایم سی کیوز پلیز یاد رکھیں۔ اچھا، یہ والا یہ ایم سی کیوز، وہ کہتے ہیں نا کہ لاکھ دفعہ آیا ہے ایگزام میں، تو وہ اس لیے کیونکہ امپورٹنٹ ہے نا۔ عام الخزن، غم کا سال، ایئر آف سورو، وہ کون سا سال تھا؟ 619 ایڈی، کیونکہ ایک سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی، مطلب جو فرسٹ ون تھی، حضرت خدیجہ، وہ وفات پا گئی، ساتھ ساتھ میں ابو طالب۔ ایک MCQs ہے، پلیز نوٹ ڈاؤن ایٹ۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب شادی کی تھی؟ اس کا عمر تھا 25 سال۔ تو میرے لیے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ شادی کے لیے 25 سال کا جو ایج ہے وہ ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی CSS کی وجہ سے کافی لوگ ذلیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اتنا لیٹ ہو جاتا ہے۔ پر اگین، آپ لوگ ہاں، ہم سب کا یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ CSS میں آ گیا تو بس وہ تو گیا کام سے، کیونکہ 5-6 سال تو آپ کے جوانی کے تو یہاں پہ پھر ضائع ہوتے، سپوز سم ون کے ایگزامس کوالیفائی نہیں ہوتے۔ اچھا، خدیجہ کا جو ایج تھا وہ 40 سال، تو ایج میں کتنا گیپ تھا؟ 15 ایئرس۔ آج کل پاکستان میں یہ بھی ایک المیہ ہے، ہر بندہ ایبسٹین فائلز کا تو سنا ہوگا، مطلب ابھی میں نے ایک ٹیچر تھا اسکول کا، اس کا ایج تھا 40 سال، اور اس نے ایک شادی کی میٹرک کلاس بندی کے ساتھ، جس کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ تو بھی ایبسٹین فائل والے بنے ہو، ٹھیک ہے، اتنا ایج ڈفرنس۔ اور وہ بھی ہے اسلام آباد میں NDU میں، جو ساتھ ایرڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے۔ 40 سال کہاں پہ 18-17 ایئر؟ لیکن نبی پاک نے تو یہی کہا تھا کہ سب سے افضل نکاح وہی ہے جس میں فیمیل کا ایج زیادہ ہو، تو یہاں پہ آپ، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کا دھیان کسی اور ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میسج یہی تھا کہ اتنا گیپ بھی تھا لیکن سٹل مطلب ان کو ایکسیپٹیبل تھی۔ تو ان سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اینی ہاؤ، آگے آ جائیں تو عام الحزن کے حوالے سے پلیز یو مسٹ نو اباؤٹ اٹ۔ اس کے بعد فرسٹ آف آل، فرسٹ ٹائم اذان جو تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، مجھے نہیں لگتا کہ CSS والے لوگ صبح اٹھیں گے اتنی جلدی نماز کے لیے، بٹ اٹھنا چاہیے۔ لیکن صبح اگر آپ لوگوں نے اذان ہی سنی ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ریپیٹڈلی بولا جاتا ہے کہ مطلب نیند سے نماز افضل ہے، کچھ کنٹیکٹ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جمعے کے نماز میں یہ جو اذان ہے، سیکنڈ، ایک تو نماز کے لیے اذان ہے، ایک خطبے کے ٹائم پہ جو اذان ہوتا ہے، یہ کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ یہ بھی MCQs میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ MCQs میں آتا ہے کہ لارجسٹ آئیڈل کون تھا کعبہ میں؟ ہبل۔ اس کے بعد بلال کالڈ فرسٹ اذان آف فجر۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں سب سے خوبصورت بیوی سمجھے آپ وہ کس کی ہوگی؟ وہ حضرت بلال کی، کیونکہ یہ ایک خفشی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، لیکن اتنا لائل تھا، ٹھیک ہے، اور کلر کے حساب سے یہ بالکل بلیک تھا، وہ کہتے ہیں ڈارک بلیک۔ تو بلیک از ناٹ، وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ US میں وہ جو پروٹیسٹ تھا بلیک لائز میٹر، تو اس میں بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ مطلب کلر جو ہے، اٹ از جسٹ دا کوانٹٹی آف میلانین، جب کسی میں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی ہی آر شی ول بی بلیک، جس میں کم ہے ہی آر شی میں بی وائٹ، بس یہی ہے، ٹھیک ہے، کلر کمپلیکشن۔ لیکن آج کل یہ ایک ڈائلیما بن چکا ہے، اینی ہاؤ، آگے سنیں۔
اس کے بعد حضرت ابو طلحہ، نبی پاک کی جو قبر مبارک تھی نا، وہ کس نے مطلب ان کی ڈگنگ کس نے کی تھی؟ حضرت ابو طلحہ نے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ مسلم یونیورسٹی یہ مسجد نبوی تھی۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ڈائڈ کتنے سال میں؟ 65 سال میں۔ لیکن نبی پاک کی ایج اس ٹائم کتنی تھی؟ 50 سال، 50 ایئرس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے درمیان، اچھا آپ کو پتا ہے کہ چل یہ رہنے دے، آگے سنیں۔ اس کے بعد قاسم واز born ان 11 years of prophethood، یہ بھی ہمیں۔ اس کے بعد عمر کی جو بیٹی تھی حفصہ، یہ بھی ریلیونٹ ہے۔ اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا کون سا کام تھا؟ کلاتھس کا۔ آج کل جنید جمشید برانڈ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، F10 میں طارق جمیل صاحب کا بھی آیا ہے ابھی۔ تو مطلب کلاتھس ایک ایسا بزنس ہے نا جس میں بہت پیسہ ہے، اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، سوری ٹو سے، ویسٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں تو ان لوگوں کا آدھا جی ڈی پی یا آدھا بجٹ اسی وجہ سے کم ہے۔ سوری ٹو سے اٹس اے گوسپ، مطلب دے ویئر ویری لٹل کلاتھس، بٹ پاکستان میں 50,000، 30,000، 1 لاکھ، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کا اس معاملے میں بیڈ سین ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو 4-5 ہزار پہ کام چل جاتا ہے، لیکن خواتین کے معاملے میں میں جب خود اپنی فیملی میں دیکھتا ہوں، ہر فنکشن میں نیا سوٹ، وہ بھی مطلب ان تھاؤزنڈس، ٹھیک ہے، بہت پیسہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بلاسفمی ہے اگر اس نے کسی نے اس پہ بات کی، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسائل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گھروں پہ اسپیشلی۔ اور اینی ہاؤ آگے سنیں۔ اس کے بعد قاسم کب پیدا ہوئے تھے یہ تو میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ، ان کے پاس خانہ کعبہ کی کیز تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQs میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ MCQs، وہ کون تھا جس نے لیوی زکوٰۃ پہ کیا تھا؟ عمر نے، لیکن عثمان نے علی نے اس کو اٹھایا تھا، عمر نے لگوایا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر کے پاس نالج آف ڈریمز تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے حوالے سے بہت فیمس تھے۔ جمعے کے نماز میں یہ جو سیکنڈ اذان ہے یہ عثمان نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ عتیق از دا ٹائٹل آف ابو بکر۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کس نے لانچ کیا تھا؟ عمر نے۔ پینشن کا نظام اگین اسی نے۔ اس کے بعد پینشن کا نظام، اس کے علاوہ یہ جو پوسٹ آفس کا نظام، یہ بھی سب کے سب اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ غنی واز دا ٹائٹل آف عثمان۔ علی کا گیٹ وے ٹو نالج، گیٹ وے ٹو نالج، یو مسٹ نو اباؤٹ اٹ۔ اس کے بعد سب سے زیادہ حکومت کس نے کی تھی خلفائے راشدین میں؟ عثمان غنی نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کہاں پہ تدفین ہے؟ بغداد میں، لیکن اس کا اصل میں جو تعلق تھا، ہی واز فرام ایران۔ وہ 40 سکوں والا قصہ آپ کو یاد ہوگا، جب ہم چھوٹے تھے نا اسکول میں، اس کو اپنی امی نے کہا تھا کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ بندہ بالکل مطلب اس حوالے سے بہت فیمس ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرا خود یہی ماننا ہے کہ مجھے خود بھی نفرت ہے جھوٹ سے، یا جو بندہ بولتا ہے ان سے بھی۔ تو پلیز بندہ کو آنےسٹ ہونا چاہیے، اور یہ میں نہیں کہتا، نبی پاک کہتا ہے کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کل پاکستان میں دیکھ لے آپ کو ہر جگہ پروپیگنڈا، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، باقی پبلک اوپینین بھی جھوٹ سے شیپ اپ کرنا، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے۔ بٹ اگین اگر آپ بیوروکریٹ بنو گے تو آپ کا تو کام پھر یہی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اسٹیٹ کے لیے تو پھر بندہ بولتا ہے اف سپوز یو ول ناٹ تو ڈیفینٹ، اچھا ٹھیک ہے، آفیشیل سطح پہ تو چل اپنے ملک کے مفادات کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی وی مسٹ اوائڈ اٹ، میرا یہی ماننا ہے۔ اس کے بعد وہ کون سا ملک ہے یا سٹی ہے جو کہ قرآن پاک میں مینشن ہے؟ روم۔ ہرٹ آف قرآن یاسین بیوٹی رحمان، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ آف ہولی قرآن کیا ہے؟ الناس، کیا ہے؟ الناس، انسان، ہیومنز۔ اس کے بعد فرسٹ وومن کون تھی؟ میں ہمیشہ سے خواتین کو کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں کہ میں اپنے فیملی میں بھی دیکھتا ہوں تو خواتین میں یہ چیز ویسے ہے کہ دے آر ٹو پنکچوئل ان نماز، باقی عبادات میں بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن مردوں کا یہی سین ہے کہ نماز ہم کرے بھی تو بس سیدھا اٹھ جاتے ہیں نا،
دعائیں بہت کم مانگتے ہیں، لیکن میں نے خود نوٹس کیا ہوا کہ یہ لمبی لمبی دعائیں مانگنا، کبھی کبھی نوافل کے لیے بھی اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت اچھی عادت ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب میرا PMS تھا، تو میرے سسٹر نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے 10 ہولی مطلب 10 ٹائمز آپ کے لیے میں نے قرآن پاک کی ختم کی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، شاید اگر آپ مجھے کہو کہ ابھی آپ نے میرے لیے کرنا ہے، میں نے کہا کہ شاید میں آپ کے لیے ایک دفعہ بھی نہ کر سکوں۔ یہ ہے بھائی بہن کے محبت کا فرق۔ تو اگین بہنیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے ہر چیز میں۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہے، لیکن بھائی بھی مانگتے ہیں، لیکن اگین اس میں کریڈٹ شاید آپ مانتے یا نہیں، بٹ آئی گیو ٹو فیمیلز۔ اس کے بعد تو اسلام میں جو فرسٹ بندی تھی نا، وہ مرد نہیں تھا بلکہ وہ فیمیلز تھی۔ اسی وجہ سے اسلام کا جو سٹارٹ ہے، مطلب جو مذہب کا جو پروپیگیشن ہے، وہ بھی حضرت خدیجہ۔ اس کے بعد بچوں میں علی نے، مردوں میں ابو بکر نے، لیکن اس نے بعد میں کیا تھا، ابو بکر نے فرسٹ، خدیجہ نے فرسٹ، وہی 40 سال میں۔ یہ سلائڈ پلیز دیکھ لیں۔ نماز کا 10th نمبر بھی، زکوٰۃ 2، ارپنیج یتیموں کے حوالے سے، انہیریٹنس، ومن حجاب کے حوالے سے، یہ پلیز یہ زنا کے حوالے سے لاسٹ 5 to 6 ٹیسٹ میں یہ مسلسل آیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بھی آنا چاہیے۔ ایبلوشن وضو کے حوالے سے اگین 5، صدقات کے حوالے سے 2nd ہجری۔ یہ ٹیبل آپ اپنے ہاتھ پہ لے کے، اپنے پیشانی پہ لکھے، لیکن آپ لوگوں سے بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ کنفرم 2 MCQs یہاں سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ CSS PMS تمام کے تمام ایگزامس کے لیے یہ ڈیٹا ریلیونٹ ہے۔ آپ لوگ اگر اس کو ٹیبل کو لیٹ سپوز پیپر میں آپ لوگوں کو آتا ہوگا، یا آپ لوگوں نے کسی ٹاپک کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے ٹاپ پہ لکھا زکوٰۃ کب، 2 ہجری۔ اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے CSS میں نماز پہ بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، 2022 میں آنورڈ کویسچن آئے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں بہت اہم ہے۔ یہ چیزیں آگے ٹیبولیٹڈ فارم میں ہے، جیسا کہ پیراڈائز 150 دفعہ مینشن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے اس کی جو نیشن تھی، ٹھیک ہے، وہ 5 آئیڈلز کی عبادت میں انوالو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے دنوں تک آگ میں رہا؟ 40 دن تک۔ اس آگ کا نام تھا کنفلاگریشن، گریٹ فائر، مطلب اتنا آگ تھا جس کو ہم کنفلاگریشن، CONFLAGRATION، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کس چیز کے لیے فیمس تھے؟ داؤد علیہ السلام کا ٹائٹل تھا نجیب اللہ۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اینڈ یعقوب علیہ السلام کتنی ٹائم بعد ملے تھے؟ 40 سال بعد۔ آپ کو پتہ ہے ایک ڈرامہ تھا میرا نام یوسف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو یوسف زلیخا ہے اس پہ ناول بھی ہے، ڈراماز بھی بنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بہت چیزیں فیمس ہے کہ لوگوں نے، اپنے فیملی نے، اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن اللہ پاک نے ان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ زمین سے اٹھایا، ان کو فرش پہ بٹھایا، مطلب ان کو مصر کی بادشاہت دی۔ آپ لوگوں کو بھی میں بتاتا چلوں، کبھی بھی کسی بھی انسان کو زندگی میں فور گرانٹڈ نہ لے، کسی بھی انسان کو کم نظر سے نہ دے، کہ ہو سکے وہی بندہ اللہ کل کو ان کو آپ سے اچھا دے، اور وہ بندہ پھر آپ کے سامنے آئے۔ اسی وجہ سے تکبر سے کسی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ میرا یہی ماننا ہے کہ ہیوملٹی، ریسپیکٹ، باقی ہر کسی کو عزت دو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، یہ اسلام کے بیسک انجنکشنز میں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ایک چیز سیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک جب دینے پہ آئے تو وہ بہت کچھ دے سکتا ہے کسی بھی انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کہاں پہ پھینکا؟ اللہ پاک نے ان کو وہاں سے اٹھایا، 3 دن تک وہ وہاں پہ رہا، کنویں پہ، ٹھیک ہے، ویل پہ، لیکن وہ جب بیٹھ گیا تو انہوں نے مصر پہ، ایجپٹ پہ بادشاہت کی، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بہت کچھ سیکھنے چاہیے۔ باقی صبر کا میں بتاتا چلوں کہ 40 سال بعد باپ بیٹا ملے، ٹھیک ہے۔ آج کل اگر آپ کسی کو 1 گھنٹہ بعد واٹس ایپ کا رسپانس تو کہتا ہے کہ سر آپ میں اتنا ایٹیٹیوڈ، آپ کسی کو رسپانس نہیں دیتے، شاید وہ بندہ فوت ہو گیا ہو، وہ کسی کام میں اٹکا ہو، کسی اور کلاس میں ہو۔ تو ہمیں مطلب ٹولرنس بھی اپنے آپ میں لانا ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سب کامیاب بیوروکریٹ بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے سنیں شاباش۔
जनाब आगे सुने प्लीज। ये एमसीक्यूज आप लोगों को अभी देख सकते हैं कलमास के हवाले से। फर्स्ट कलमा तय्यबा, सेकंड शहादत, नेक्स्ट वन तमजीद, उसके बाद रद्द कुफर एंड सो ऑन, ठीक है, इस्तगफार एंड सो ऑन। उसके बाद तय्यबा का मतलब है प्योरिटी, सफाई, ठीक है। उसके बाद आप शहादा का क्या मतलब है, टेस्टिमनी। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट्स के हवाले से चीज़ें तो मैंने आप लोगों को टॉप पे भी बताई। एंजल्स के हवाले से आप लोगों के कांधों पे दो फरिश्ते बैठे हैं, ठीक है। राइट साइड पे कौन सा है, लेफ्ट साइड पे कौन सा है। जब हर बंदे ने इस दुनिया से जाना है तो कब्र में सबसे पहला जो आप लोगों का मीटअप होगा वो कौन से एंजल के साथ होगा, किरामन कातिबीन, ठीक है। उसके हवाले से भी कई दफ़ा आया है एग्जाम में। उसके बाद रिवील्ड बुक्स का तो चल मैंने बता दिया, वो चीज़ें तो आप अपने लिए भी देख सकते हैं। उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ, याद रखें इंग्लिश में इसको कहा जाता है डूम्स डे। कुरान मेरे साथ एक बुक है इंग्लिश में, कुरान पाक का असल में ना इंग्लिश फॉर्म भी है। तो उसमें कई दफ़ा मैंने चूंकि एक दफ़ा उसको रीड किया हुआ है, उसमें लिखा है डे ऑफ रेजरेक्शन। ये लफ्ज़ याद रखें अगर आप लोगों ने सीएसएस में लिखना है, ठीक है। मतलब मौत के बाद योमिल आखिरा, जो कि एक बेसिक बिलीफ भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। अकीद आखिरत, इसके इनफरादी व इज्तिमाई असरात। सीएसएस का सवाल है, पीएमएस का सवाल है, इस्लामिक स्टडीज़ किसी के नोट्स चाहिए, किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए, वैसे आप हेल्प लेना चाहे मोस्ट वेलकम। लेकिन मैंने 7-8 दफ़ा इसके 2025 में मैंने सेशंस लिए थे, ठीक है। उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो वो जिसने नमाज को उड़ाया उसने दीन को उड़ाया, मतलब यही है कि जिसने नमाज को अबंडन किया उसने सब कुछ अबंडन किया। आप लोग अपने आप से पूछ ले। मेरे कुछ दोस्त थे नेशनल लाइब्रेरी में, वो कहते कि तो सिर्फ हम एक जुम्मा मतलब 13 दिन बाद, मतलब सेकंड हफ्ते पे मस्जिद जाते ताकि इस्लाम से निकले ना। तो जो बंदा मुसलसल 2 जुम्मे को मतलब मस्जिद के लिए नहीं जाता तो इस्लाम के मुताबिक वो खारिज हो जाता है। वो कहते हैं कि कम से कम इस्लाम में रहे। यही हाल है आजकल। मैंने कई दफ़ा नोटिस किया हुआ है एकेडमी में सुबह से लोग आते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड इट, मैं यहाँ पे आप लोगों की मॉरल चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ, समझाने के लिए। मैं सुबह पे कई दफ़ा मैंने नोआ पे देखा है, लोग आते सुबह पे शाम तक बैठते, यकीन माने नमाज के लिए नहीं जाते। इवन एकेडमी पे नोआ पे भी है, सीएसपीस के साथ भी मस्जिद है। लाहौर में भी मैंने नोटिस किया हुआ, इवन नेशनल लाइब्रेरी रेड जोन में जो है वहाँ पे भी बहुत डिसेंट मस्जिद है। लेकिन लोग, अच्छा कामयाबी जो है ना, असल कामयाबी नमाज में है। आप लोग नमाज के मीनिंग पे जा सकते हैं। हय्या अलस फला, हय्या अलल फला, फला किस चीज़ में है, कामयाबी। कामयाबी कौन देगा, अल्लाह। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जिस बंदे ने समझना है कि मैंने सीएसएस में क्वालिफाई होना है, यकीन माने आप अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ अच्छा बनाए, क्योंकि जब वो देने पे आएगा दे देगा। वरना यकीन माने 6-6 अटेम्प्ट के बाद, 3 सीएसएस 3 पीएमएस अटेम्प्ट्स के बाद इतने जहीन लोगों को मैंने देखा है उनका नहीं हुआ। तो प्लीज़ अल्लाह के साथ भी निभाए, क्योंकि देने वाला वही है। एफ सपोज यू आर बिलीवर एंड मुस्लिम। बाकी आजकल तो काफ़ी लोग बाकी कम्युनिटी से भी आते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तौहीद के हवाले से, तो तौहीद के हवाले से आपको मालूम होना चाहिए तौहीद पे ज़ात सिफ़ात अफ़आल, कुरानी आयात भी आपको आना चाहिए। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद। इसके कंटेक्चुअल लिटरल मीनिंग पे आप जाए आपको। अच्छा, सबसे शिरक मतलब खुदा सब चीज़ को माफ़ कर देता है लेकिन शिरक को माफ़ नहीं करता। अब मैं कई दफ़ा स्टेटस भी लगाता हूँ, मुझे उर्दू पोइट्री बहुत पसंद है। मैंने चूंकि इंग्लिश लिटरेचर भी किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है, ठीक है। आई हैव 3 डिग्रीज एट द सेम टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कई दफ़ा मैं पोइट्री को बहुत सुनता हूँ। मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपको किसी से कोई मसला है। मैंने कहा कि इट्स नॉर्मल, अगर आप पोइट्री सुनते हैं, आप नावल्स को देखते हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपका मसला है किसी के साथ, ठीक है। तो एक पोइट्री में मैंने देखा था कि अगर आपका महबूब किसी के साथ हो आपको किस तरह लगेगा। तो आप अल्लाह को देख के, अगर आप किसी बुत के सामने या किसी इंसान के सामने आप सिजदा रहे से, तो ये खुदा को किस तरह लगेगा। तो ये नावल्स में भी आया है ना कि मतलब सम टाइम यू मस्ट बी, मतलब कुछ चीज़ों में आपको तौहीद पे विश्वास रखना है।
وہ آپ کے تعلقات ہو، آپ کا رشتہ ہو، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، تو توحید پہ بہت MCQs آتے ہیں۔ ظلم عظیم کسے کہتے ہیں؟ شرک کو۔ تو پلیز شرک کے حوالے سے آپ کو چیزیں سمجھنی ہے، ان سے بچنا ہے، دنیائی معاملات میں بھی اور باقی مذہبی معاملات میں بھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپوزٹ ٹو توحید تو اگین شرک۔ سورہ اخلاص آپ کو آنا چاہیے۔ سوم کے حوالے سے باقی اس میں فاسٹنگ، ٹھیک ہے، فرسٹ اشرا، سیکنڈ اینڈ لاسٹ ون، اس کے فوائد، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مذاہب کے حوالے سے، کعبہ فرسٹ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا، ٹھیک ہے، طوفان نوح کے بعد مطلب یہ دوبارہ بنایا گیا، کئی دفعہ اس کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی چیزیں آ سکتی ہے۔ یہ بھی آیا ہے آیات الکرسی میں کتنی آیات ہے، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں ٹوٹل 282 آیات ہے، یہ MCQs میں بھی آتا ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جناب بتاتا چلوں کہ سورۃ العمران میں کتنی آیات ہے، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اربعین کسے کہتے ہیں، یہ بھی آیات آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیات الوداع کسے کہتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، تو پلیز آپ اس کو 30 کریں، یہ غلط ٹک میں نے لگایا ہے، یہ 30 ہے، ٹھیک ہے، پلیز کریکٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ، یہ میں نے اصل میں نا اپنے کوآرڈینیٹر کو کیز دیے تھے، میں نے کہا کہ یہ لائنز آپ لگاتے جائے، تو آلموسٹ 99% چیزیں ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ پہ مسئلہ ہو تو آپ ہمیں معاف کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ سورسز آف اسلام، تو یاد رکھے سب سے اتھینٹک ون قرآن پاک، فالوڈ بائی احادیث، فالوڈ بائی اجماع، دن اجتہاد، یہ چیزیں آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، عریبین پیننسولا کے حوالے سے کویسچنز آتے ہیں۔ ایسٹ سائڈ پہ کون ہے؟ یوپریٹس، ٹگرس اینڈ پرشین گلف۔ ساؤتھ سائڈ پہ انڈین اوشن، عریبین پیننسولا کا شیپ کس طرح ہے؟ فرسٹ ون ریکٹینگل، ریکٹینگل میں کتنے اینگلز مانگتے ہیں؟ آکٹیوس اینگل، رائٹ اینگل، ٹھیک ہے، پیراللوگرام، یہ تمام کے تمام اینگلز آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عرب کا مطلب کیا ہے؟ ڈیزرٹ، ٹھیک ہے۔ عریبین پیننسولا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا پیشہ کیا تھا اسلام آنے سے پہلے، یہ بھی MCQs میں آ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے بتاتے چلیے، پلیز یہ فرسٹ MCQs لکھ لے اپنے پاس۔ اچھا چلو آپ کے سوالات دیکھ لوں، کیا پوچھا ہے آپ لوگوں نے، کیا پوچھا ہے؟ ظلم عظیم میں شرک کی ورس، اوکے، ریپیٹ کرنا ہے، ججمنٹ ڈے، ریزوریکشن ڈے، ٹھیک ہے۔ اچھا جن اسٹوڈنٹ کے کوشچن ہے نا، آپ لوگ مجھ سے کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں رسپانس سب کو دیتا ہوں، کبھی کی ٹائم لگ جاتا ہے، یہ ریزوریکشن میں نے لکھا، ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اوکے، نہیں، چیٹ GPT سے خود کو بچائے۔ باقی جتنے بھی آپ لوگوں کے سوالات MCQs میں مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 25، کچھ کتابوں میں 26 لکھا ہے، لیکن موسٹ اتھینٹک 25 ہے، تو ہاؤ مینی پروفٹس؟ 25 قرآن پاک میں مینشن ہے۔ کتنے ٹوٹل آئے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کس سے سلسلہ سٹارٹ ہوا؟ آدم سے۔ کس پہ ختم ہوا؟ پروفٹ محمد پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آدم کا بھی دیکھ لیں پلیز، یہ آپشن بی ہے، ٹھیک ہے، ہبریو، یہ MCQs بھی آپ لوگ پلیز میک اٹ کریکٹ، یہ میں نے ٹھیک کرنا تھا بٹ PDF پہ بن گیا تھا، تو یہ MCQs بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی آئی ول، آپ لوگوں کو میں وہاں پہ بھی بتا دوں گا۔ فرام برتھ ٹو ڈیتھ، یہ MCQs بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم سب آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، کیونکہ یہودی جو ہے نا، یہ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے آتے ہیں، جبکہ آپ لوگ، ہم سب پاکستانی، انڈین، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کا ٹائٹل تھا ذبیح اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل تھا خلیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اس کے بعد عبداللہ واز ٹائٹل، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو بکر کا بتا دیا، عبداللہ، یہ تمام چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیہ ڈائناسٹی، پلیز، فرسٹ مسلم ڈائناسٹی آفٹر کیلیفیٹ، امیہ ڈائناسٹی، ٹھیک ہے۔ بغداد کو کس نے سیک کیا تھا؟ یہ ہلاکو خان نے۔ کب؟ 1258 میں، 58 58، پلیز نوٹ ڈاؤن۔ آپ کو پتہ ہے
بغداد اس ٹائم اتنا فیمس تھا نا کہ پورے بغداد کو میں رات کو شمع جلتے تھے، مطلب اسٹریٹ لائٹ جس طرح اسلام آباد میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس ٹائم کے حساب سے لاٹین، ہم پشتوں میں لاٹین کہتے انگلش میں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے 1960 کے میں جب ایوب خان نے فائٹ کیا تھا فاطمہ جناح کے خلاف، تو ایوب خان کا الیکشن سمبل کیا تھا اور فاطمہ جناح کا ایک کا لاٹین تھا، ایک کا گلاب تھا، روز۔ جاسمین گارڈن اسلام آباد میں موجود ہے، اس پہ بھی ایم سی کیوز آئے ہیں، لیکن یہ بھی ایم سی کیوز میں آئے ہیں کہ ایوب خان کے پولیٹیکل پارٹی کا نام کیا تھا، الیکشن سمبل کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا چنگیز خان، کچھ لوگ جنگیز خان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہلاکو خان کے گرینڈ فادرز میں آتے ہیں، لیکن اس نے بغداد کی کتابوں کو جلایا، اس کو یوپریٹس میں پھینکا، اتنی کتابیں دی، ٹھیک ہے، کہ دریا کا جو پانی تھا نا اس کا کلر سیاہی کی وجہ سے بلیک ہو گیا۔ یہ تو چل ٹھیک ہے، میٹافوریکلی اتنے کتابیں بھی اس ٹائم کہاں پہ تھے، لیکن چل ٹھیک ہے۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتابیں بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن واقعی بغداد اس ٹائم پیک پہ تھا، بہت پیک پہ تھا، پورے یورپ سے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے۔ ہاں لاٹین تو بعد ہے، لاٹین اوکے، اوکے اسلامک ہسٹری۔ اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب، دا مسلم اسکالرز اینڈ سائنٹسٹس، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ الغزالی بلانگ ٹو شافی اسکول آف لا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میتھمیٹیشین کون تھے؟ الخوارزمی، یہ ایم سی کیوز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں بھی ملٹیپل ایم سی کیوز ایسے ہیں جو بہت کام کیے۔ اچھا ابھی ٹائم کم ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ کل والے کلاس میں یہاں سے کچھ چیزیں ڈسکس ہو، اور ساتھ میں کرنٹ افیئر کے بھی میں نے کچھ نیم سیکیوز کمپائل کی ہے۔ انگلش پہ بھی میں ایک دو دن ٹائم لوں گا، لیکن چیزیں بہت زیادہ ہے، ڈیٹا حد سے زیادہ ہے، سب کے سب جتنے بھی فائلز ہیں بہت ریلیونٹ ہے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں یہی کہوں گا کہ آ، ہم اپنا میکسیمم ان پٹ ڈال سکتے ہیں۔ شوڈ آئی کنٹینیو یا اتنا کافی ہے؟ جی اتنا کافی ہے۔ اوکے، اچھا مجھے آنےسٹلی بتائے، اچھا ایک بات سنیں پلیز، سب کو میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ لوگوں نے سر مرید جسرا کو اینڈ عبد الرحمان صاحب کو فیڈ بیک دینا ہے۔ اصل میں نا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہمارے بچے اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہوں گے تو ہم آگے بھی مطلب کلاسز کا تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، ایم سی کیوز کا انیشیٹو اصل میں نا سی ایس پیز والوں نے فرسٹ ٹائم لانچ کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کی اکیڈمی ہے، آپ لوگ سی ایس پیز پلیٹ فارم سے چاہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں لینا چاہے تو میرے ساتھ بھی آپ لوگ میرے پلیٹ فارم سے بھی کلاسز تو چلتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سی ایس پیز پلیٹ فارم چونکہ بگر پلیٹ فارم ہے، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کو باقی بھی ٹیسٹ کے لیے آگے اگلے دنوں میں پھر ہیلپ چاہیے، یا جو ایگزامز اناؤنس ہوتے آئی بی فائی اے کے سو آن، تو آپ لوگ اس کے لیے بھی سیشن لینا چاہے میرے سائڈ سے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ دا سیکنڈ تھنگ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے فیڈ بیک دینا ہے، تو آپ لوگ اکیڈمی کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں فزیکل فارم میں بھی، آن لائن بھی آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس کلاسز سے یا یہ جو ہم چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں یا موک لیں گے، اگر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا تو آپ لوگ آنےسٹ فیڈ بیک دیں۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ لوگ میری جھوٹی تعریفیں کریں، بس آپ لوگوں کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی مرضی۔ تو اس میں آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ ہے کہ چل آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن اگلے جو بچے آئیں گے، لوگ آئیں گے پورے ملک سے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا بچہ کہاں سے، ہم سب پاکستانی جس جگہ سے بندہ آئے، کسی بھی صوبے کا ایگزام ہو، وی ول فوکس تاکہ ان کو میکسیمم فائدہ پہنچائے۔ تو سی ایس پیز والوں نے یہ فرسٹ انیشیٹو لانچ کیا ہے ایم سی کیوز کے لیے۔ باقی تو سبجیکٹس تو چل ٹھیک ہے، آئی ایم ٹیچنگ، لیکن ایم سی کیوز کے لیے جتنا میں نے کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے میکسیمم لوگوں کو آگے بھی فائدہ پہنچے، تو یہ تب پاسبل ہے اگر آپ لوگ اکیڈمیز والوں کو فیڈ بیک دیں گے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہے ٹیچر سے، ہم چاہتے ہیں کہ کلاسز بھی ہو اور آگے بھی کلاسز ہو، تو جب اکیڈمیز والے مجھے کہیں گے انسٹرکشن دیں گے، سو آئی ول فالو۔ اپنے سائڈ سے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آئی ایم جوبین یہاں پہ،
تو جو اکیڈمیز والے کہیں گے، باقی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر بچے سیٹسفائیڈ ہوں گے تو شاید ہم آگے بھی اس پروجیکٹ کو بھی ول کنٹینیو. ابھی آپ لوگ اپنے 2 2 منٹ ٹائم نکال سکتے ہیں اور آگے آپ لوگ دے سکتے ہیں. سر جسرا صاحب کو ڈائریکٹلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اکیڈمی میں بھی جا سکتے ہیں، عید کے بعد بے شک آپ دیں، ابھی دیں، کلاس کے بعد دیں، شام کو دیں. عبد الرحمان صاحب کو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹس فرام مائی سائڈ. سو تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو دیکھنے کو ملا ہوگا. اچھا، جس ٹائم آپ اکیڈمی آنا چاہے، موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم ان اکیڈمی. مطلب G10 بس یوں سمجھے کہ اپنا گھر ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ اور باقی بیسٹ آف لک. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. جی جی. جی جی. پوچھ لے شاہباز اس ابھی سر آپ نے کوشچن ہے مان میرا. لیا. سر ایف اے کے حوالے سے پوچھنا تھا. یہ سر ایف اے کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ سر ایف اے کی پریپریشن میں یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. اس کے بعد سر اس کے کوئی جو پیپر کی نیچر ہے وہ کیسی ہوتی ہے ایف اے والے کی؟ کیونکہ جی سر بھائی. یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ایسے پہلے نہیں دیا ہم نے ایف اے والے پیپر. سمجھ نہیں آپ کی. اچھا، آپ کا آواز بہت سلو ہے بھائی، پلیز آپ